جی अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया आरिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। वीकेंड पर कोई गया नत्था गली और कोई गया लाहौर। कैसा था मौसम लाहौर का, ये पहले जरा जरिया आपसे वही जल रहा था। बहुत गर्मी थी और दोपहर के औकात में आप करीब कोई 1:30 बजे से लेके शाम 5:30 पौने 6 बजे तक घर के गेट से अगर बाहर मुंह निकालेंगे तो आपको ऐसा वो कहते हैं कि तंदूर में मुंह डाल दिए। हाँ, बिलीव मी। और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चीज जो है ना कहीं पे पक रही है और आपका मुंह जल जाएगा। तो बहुत गर्मी है इस वक्त वहाँ। तो बिल्कुल ऐसा ही जनाब। नत्था गली में मौसम कैसा था? नत्था गली का मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा मौसम, प्यारा मौसम। बल्कि रात में जब हम बाहर लॉन में बैठे तो वाकई ठंड लग रही थी, तो बड़ा ही खूबसूरत बड़ा प्यारा मौसम था। चलें, अब कुछ इलाकों का मौसम ऐसा है, बेशतर इलाकों का मौसम गर्म है। चाहे अब सदर्न पार्ट की हम बात करें, यानी हम जनूबी पंजाब की बात कर लें या सिंध की बात कर लें, वहाँ पर पारा हाई है। अब ऐसे में कुछ इलाके ऐसे जहाँ पर ये खदशा भी है कि कहीं हीट वेव ना आ जाए, तो इस पर हम क्लैरिटी भी लेते हैं। डीजी मेट महर साहबजाद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं जनाब, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं सर कि मौसम आज का और आने वाले 2, 4, 5 दिन का कैसा रहेगा? हाँ बिल्कुल जी, ये मौसम गर्म रहेगा। इसमें 2 दिन पहले हमने हीट वेव की वार्निंग भी इशू की है, लेकिन ये टेम्परेचर इतने ज़्यादा नहीं जाएंगे कि जैसे कुछ इलाकों में 51 डिग्री सेंटीग्रेड या ऐसा तक गए थे। टेम्परेचर थोड़े से डाउन रहेंगे, लेकिन ये जनूबी पंजाब, सिंध और वस्ती पंजाब के इलाकों में, जैसा कि लाहौर में आजकल टेम्परेचर ख़ास तौर पे 44 डिग्री और 45 डिग्री तक जा रहा है। लेकिन ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आखिरी हीट वेव का स्पेल होगा। इस वीक एंड पे इंशाल्लाह प्री मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है, जिससे मज़ीद थोड़ी सी कमी आएगी। और ये सिलसिला तकरीबन पंजाब के कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से आगे यानी आप कह सकते हैं कि असरात इसके सिंध तक भी पहुंच जाएंगे। और ये जो गर्मी की शिद्दत हमने बर्दाश्त की है, ये तकरीबन थोड़ी सी कम हो जाएगी, बल्कि काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। महर साहब, ये तो आपने बताया कि ये हीट वेव का आखिरी स्पेल होगा, लेकिन ये बताइएगा ये किन किन इलाकों को, किन किन शहरों को मुतासर कर सकता है? क्योंकि इंशाल्लाह प्री मानसून की नवीद तो आप हमें सुना ही रहे हैं, लेकिन ये आखिरी स्पेल किन किन इलाकों को अपनी लपेट में ले सकता है? टेम्परेचर कहाँ पर सबसे ज्यादा रहेगा? टेम्परेचर जो ज्यादा रहने की है वो तो आपके जनूबी पंजाब में थोड़ा सा टेम्परेचर रहेगा, लेकिन मुल्तान तक या बहावलपुर तक इसके असरात होंगे, वहाँ तक भी बारिश होने के इम्कानात हैं। लेकिन सिंध में कुछ इलाके जो हैं गर्मी में होंगे, लेकिन ये जो ठंडी हवाएं होंगी वहाँ तक पहुँच के टेम्परेचर 3-4 डिग्री जो है वो कम कर देंगी। अब चूंकि आपने प्री मानसून का भी बता दिया कि इस वीक के एंड पर ज़रा प्रॉपर मानसून का भी बता दें, उसका आगाज़ कब से हो रहा है? प्रॉपर मानसून जो है इंशाल्लाह जी जून के आखिरी हफ्ते में शुरू होने का इम्कान है, क्योंकि जो इसकी एडवांसमेंट हो रही है इंडिया की तरफ से, ये 2-3 दिन पहले चल रही है। तो इसलिए हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जून के आखिरी हफ्ते में इंशाल्लाह पाकिस्तान में एंटर हो जाएगी और फिर अच्छी बारिशें जो है मानसून में मुतवक्के हैं। तो महर साहब, वैसे तो बहुत कबल इस वक्त हो जाएगा आपसे ये पूछना, लेकिन फिर भी ये बता दीजिए, जब आपने कहा ना कि मानसून का बाकायदा तौर पर आगाज है वो जून के आखिरी हफ्ते में, तो बकरा ईद बड़ी ईद जिसे हम कहते हैं, जुलाई का पहला या दूसरा हफ्ता, पहले हफ्ते का इख्तिताम या दूसरे हफ्ते का आगाज, ये हो सकती हैं तारीखें। मौसम में बेहतरी रहेगी उस वक्त, गर्मी की शिद्दत कम रहेगी, ताकि लोग जहन बना ले कपड़े कैसे बनाने उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये देखें जी, ये तो मानसून का आगाज होगा, तो इंशाल्लाह को अच्छी ईद उल अज़हा जो है वो इंशाल्लाह अच्छी गुजरने के इम्कानात हैं इंशाल्लाह। महर साहबजाद खान साहब, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और मौसम से मुताल्लिक मानसून एंड जो प्रॉपर मानसून है उसकी डेट से मुताल्लिक हमसे डिस्कशंस कर रहे थे। चूँकि इससे पहले कहा जाता कि जुलाई फर्स्ट वीक में मानसून का आगाज़, लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं, चूँकि हम 2-3 दिन जो है वो पहले चल रहे हैं, तो इसलिए उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह ये मानसून जो है वो, या फॉर दैट मैटर प्री मानसून एज वेल, ये 2-3 रोज़ पहले जो है वो होगा। चलें बढ़ते हैं आगे और अब ज़रा हम बात करते हैं ग्रैंड डायलॉग से मुताल्लिक।
جب بات گرینڈ ڈائلاگ کی ہے تو وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ایک ڈائلاگ کی ضرورت ہے، جسے گرینڈ ڈائلاگ کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں ملک کی ترقی سے منسلک تمام جو شعبہ جات ہیں، یعنی تمام سیکٹرز ہیں، اس سے متعلق بات کی جائے گی۔ لاہور میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے انڈس ہاسپٹل کا افتتاح جب کیا تو اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اور معیشت کی بحالی کے لیے جو مذاکرات ہیں وہ بہت اہم ہو چکے ہیں، اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر ان سے بات کرنی ہے۔ بالکل، تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینے کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کرنے کے حوالے سے تو اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ماضی میں جو ہونے والے معاملات اور واقعات ہیں اس پر بھی ماضی کی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ ایک ایسا ہاسپٹل، ایک ایسا ادارہ ہے کہ حکومت نے پی کے ایل آئی جو کہ خطے کا بہترین ہسپتال مانا جاتا تھا اسے سیاست کی نظر کر دیا اور اس کے بہترین عملے کو بے عزت کر کے نکال دیا گیا۔ تو آئندہ جو ایک ملکی ڈائلاگ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اس میں اس کوشش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو ہے وہ مکمل کیا کہتے ہیں سپورٹ کی جائے گی کہ ایسے منصوبے جو کہ عوام کی فلاح کے حوالے سے ہوتے ہیں، جو ملک کی ترقی کے اعتبار سے جو ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں وہ سٹیپس، ان کو کوئی جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ختم نہ کرے بلکہ ان کو لے کر کنٹینیو کرے۔ اینی ویز اس خبر کے حوالے سے تو ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا، لیکن اہم معاملہ اس کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں کہ گزشتہ روز سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، انفیکٹ نہ صرف پاکستان بلکہ ہم تمام عرب ممالک کا اگر ذکر کریں، تمام مسلم ممالک کا ذکر کریں تو وہاں پر بھارتی جنتا پارٹی کی ایک کارکن کی طرف سے، ایک رہنما کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے اس سے دنیا بھر میں انتہائی شدید مذمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بھارت پاکستان مخالف بیانیہ کریٹ کر کے اپنی جمہوریت کی عمارت تو کھڑی کر سکتا ہے، لیکن اگر گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے گی تو پاکستان سمیت جہاں جہاں مسلم امہ بستی ہے وہ اسے چھوڑیں گے نہیں۔ بالکل، اس اہم معاملے پر وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر خارجہ بلال زرداری صاحب سمیت دیگر جو رہنما ان کی طرف سے مذمت کی گئی ہے، اس پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے علامہ طاہر اشرفی صاحب نے، چیئرمین ہیں پاکستان علماء کونسل کے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر یہ کتنا اہم ہے، چونکہ ایک طرف ہم اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات کی جب بات کرتے آئے اور اس میں پاکستان نے خاصا کام بھی کیا، اور اب ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں جو کہتا ہے ہم سیکولر ہیں، جو کہتا ہے کہ ہم احترام تو کرتے ہیں لیکن ان ایکچول کرتا نہیں ہے، نہ آن گراؤنڈ، یعنی نہ اپنے سٹریٹس میں وہ احترام کرتے ہیں دیگر مذاہب کا، اور اب جس طرح وہاں پہ رہنماؤں کی طرف سے ایسے بیانات آ رہے ہیں، یہ کتنے خطرناک ہیں سر امن کے لیے؟ علامہ طاہر اشرفی صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ چلیں، علامہ طاہر اشرفی صاحب کو ایک بار پھر سے ہم ٹیلی فون کال پر لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور واقعی یہ ایک انتہائی اہم اور حساس معاملہ ہے جس سے خطے کا امن جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے، اور پھر جہاں پر ہم لوگ بات کرتے ہیں اس قسم کے بیانیے کی جو کہ آپ کے مذہب پر وار کرتا ہے، تو وہاں پر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو اس کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں آن بورڈ کریں گے۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب، ایک ایسا معاملہ کہ جس پر نہ صرف پاکستان کی سینئر قیادت بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ مسلم امہ کی طرف سے بھی جو ہے وہ مذمتی بیانات سامنے آ رہے ہیں، اس پر نہ صرف آپ کا رد عمل جاننا چاہیں گے بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، حال ہی میں پاکستان نے 2 OIC کانفرنس کا انعقاد کیا ہے اور اس پر ہم نے دیکھا کہ مسلم امہ کو آن بورڈ لینے کی مکمل مثبت جو ہے وہ کوشش سامنے لے کر آئے گی، تو ایسے میں OIC کا رول کیا ہونا چاہیے شعیب، ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ جب مسلم امہ کے اتحاد کی بات آتی ہے۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب، جب ہم مسلم امہ کے اتحاد کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی سٹینڈنگ یہاں پر کیا ہونی چاہیے، اور مسلم امہ کی بھی اسپیشلی OIC کے فورم سے اگر ہم دیکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہندوستان میں ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے اس کی اس وقت جس انداز سے پورے عالم اسلام میں مذمت کی جا رہی ہے اور جس وحدت اور اتحاد کا مظاہرہ اس وقت دیکھا جا رہا ہے، یہ ماضی میں بہت کم دیکھا گیا ہے۔ الحمدللہ پاکستان کے وزیر اعظم محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب نے کل جس موقف کا اظہار کیا ہے وہ پورے عالم اسلام کی ترجمانی ہے اور پورے عالم اسلام کے جذبات اور احساسات کو انہوں نے واضح کیا ہے۔
इस्लामी ताउन तंजीम का भी इस हवाले से बयान आया है। सऊदी अरब ने भी इस हवाले से रात बहुत सख्त बयान दिया है। कतर में, कुवैत में और दीगर मुल्कों में भारतीय सफीर को बुलाकर इस पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इस सारे मामले का हल एक ही है, और वो ये है कि मुस्लिम उम्मा की वहदत और इत्तेहाद। इस्लामी ताउन तंजीम के प्लेटफार्म से जो पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया और तौहीन नामूस रिसालत के हवाले से कोशिशें शुरू कर रखी हैं, उनकी तकमील ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पे, आलमी सतह पे इस जुर्म को जुर्म करार दिया जाए और तौहीन नामूस रिसालत, तौहीन अंबिया, तौहीन आसमानी मज़ाहिब जो मुक़द्दसात हैं, उनकी तौहीन को आलमी सतह पर जुर्म करार दिया जाए। और जो इस वक्त दुनिया में और आलम इस्लाम में मुहिम चली हुई है कि हिंदुस्तानी मसनूआत के बाइकाट की, इसको वसी पैमाने पे मजीद फैलाना चाहिए। और इसकी तरफ जो है पूरी अगर हम देखते हैं तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दुनिया का हर अमन पसंद मुतवज्जे है कि एक तो ये जो मलऊन हैं जिन्होंने ये गुफ्तगू की है, इनको गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, हुकूमत हिंदुस्तान जो है, चूंकि ये हुक्मरान पार्टी के तर्जुमान हैं जिन्होंने बकवास की है, जी वो जो है माफी मांगे पूरे आलम इस्लाम से और उम्मत मुस्लिमा से। और मैं समझता हूँ कि कल का जो रद्द अमल है इस्लामी ताउन तंजीम का, मुमलिकत सऊदी अरब का, कतर का, कुवैत का, उर्दन का, बाकी इस्लामी दुनिया का, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का वाज़ेह इजहार है। और इसमें हमेशा की तरह पाकिस्तान को जो है अपना कलीदी किरदार अदा करना है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान इसमें अपना कलीदी किरदार अदा करेगा। बिल्कुल अलामा साहब, जिस तरह OIC ने कंडेम किया, आपने उसका हवाला दिया और जो एक प्रेशर बिल्ट हुआ है अरब ममालिक की तरफ से, जिस तरह के बयानात वहाँ से आए जो कि ज़ाहिर बहुत खुश आइन, जिसकी वजह से हमने देखा कि उस मलूना को सस्पेंड किया गया। मैं जानना ही चाहता हूँ आपसे, क्या सस्पेंशन काफ़ी है? नेक्स्ट क्या स्टेप होना चाहिए? सिर्फ सस्पेंड कर देना, एक बयान आ जाना बीजेपी पार्टी का, ये तो नाकाफ़ी है सर। नहीं, मैं नहीं समझता कि एक बयान काफी है। इस पर उसकी गिरफ्तारी, उसके खिलाफ मुकदमे का चलाया जाना, ये एक नहीं है। ये बीजेपी के कई रहनुमा हैं जो जिन्होंने बकवास की है या उसकी तायीद की है, तो इनकी गिरफ्तारी, इनके खिलाफ मुकदमे का चलाया जाना। वहाँ पर भी तौहीन नामूस रिसालत पर कानून मौजूद है, तौहीन मुकद्दसात का कानून मौजूद है। ये तो अंग्रेज के दौर में बन गया था। तो जितना भी है उसके मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई और हुकूमत हिंदुस्तान जो है उसकी तरफ से इस पर माफी, ये पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप वही है जो मैंने अर्ज किया कि मुस्तकिल बुनियादों पर इस पर काम करने की जरूरत है, जो पाकिस्तान पहले से कर रहा है। हमारी ही करारदाद थी जिसे इस्लामी ताउन तंजीम ने मुत्तफिका पास किया, फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने पास किया इस्लामोफोबिया के हवाले से, और इस अमल को हमें आगे लेकर जाना है। और कानून साजी आलमी सतह पर जो है नामूस रिसालत के मसले पर, ये हमारी मेहनत और कोशिश और जद्दोजहद से इंशाअल्लाह होगी। और दुनिया ने हिंदुस्तान का मकरू चेहरा पिछले चंद सालों में देखा है कि जिस तरह वहाँ अक़लियतों के साथ जुल्म और सितम हो रहा है, और फिर अब यहाँ तक उनकी जो है वो पहुंच गई है गुस्ताखियां के वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। वहाँ के मुसलमानों को भी इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करना है, और वो वहाँ के मुसलमान भी इस पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन दुनिया इस्लाम ने जिस रद्द अमल का इजहार किया है, मैं समझता हूँ वो काबिल तासीन है और हमें इसी को लेकर आगे बढ़ना है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, अपना कीमती वक्त देने के लिए और अपनी आराम करने के लिए। डेफिनेटली बहुत दुरुस्त फरमाया कि यहाँ पर सिर्फ बात सस्पेंशन तक ही जो है वो नहीं रुक जानी चाहिए, बल्कि इससे आगे बढ़कर हमें देखना होगा। और इस बार यूं कह लीजिए कि भारत ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। बेशक हम ये कह सकते हैं कि मौसमी एतबार से अगर आप मजबूत हैं तो बाज़-औक़ात ये एक तज्जिया सामने आता रहा है मुख्तलिफ सियासी हल्कों की तरफ से भी, तज्जियाती हल्कों के सामने से भी, कि जब आपकी मईशत स्ट्रांग होती है तो दुनिया आपके सामने झुकने को तैयार हो जाती है। लेकिन ये एक ऐसा अहम और हसास मामला है कि यहाँ पर दुनिया बिलखुसूस जो मुस्लिम उम्मा है वो भारत को नहीं छोड़ेगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, कुछ अहम मजीद मौजू है उनका हवाला आपको देंगे। तो जब हम मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के हवाले से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फर्जंदाने इस्लाम
کو جو مبارک ساتیں نصیب ہونے والی ہیں اس کا ذکر کر لیتے ہیں۔ وزارت مذہبی امور نے حج 2022 کی پروازوں کا جو شیڈیول ہے وہ باقاعدہ طور پر جاری کر دیا ہے، اور اس شیڈیول کے مطابق پہلی حج پرواز کا آغاز آج اسلام آباد سے ہو رہا ہے۔ بالکل جی، الحمدللہ اس کا آغاز آج سے ہو رہا ہے، اور اس میں ہم یہ ضرور کہیں گے، آپ کو یاد ہے ہم نے لاسٹ ویک بھی شیئر کیا تھا کہ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت جو اسلام آباد سے جانے والے عازمین ہیں ان کے لیے سہولت ہے، چونکہ سعودیہ سے سٹاف یہاں پر پہنچ چکا ہے، اور آج سے جو فلائٹ آپریشن کا آغاز ہو رہا ہے، تو چونکہ پورے ملک میں ہو رہا ہے، لیکن ہم بات اسلام آباد کی اس لیے کر رہے ہیں چونکہ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت امیگریشن پاکستان میں ہو جائے گی۔ دیٹ مینس کہ جب وہ جدہ ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے تو اس کے بعد بالکل ایک لوکل ٹریولر کی طرح وہ اپنا سامان اٹھائیں گے، باہر چلے جائیں گے، ورنہ پہلے تاخیر ہوتی تھی، لمبی قطاریں تھیں اور اس میں وقت لگتا تھا، لیکن اب اس کو بڑا آسان کر دیا گیا، اور اسی وجہ سے پشاور، فیصل آباد، لاہور I'm not sure بٹ فیصل آباد اینڈ سیالکوٹ، یہاں کے جو عازمین ہیں ان کو بھی اسلام آباد کی طرف ڈائیورٹ کیا جا رہا تھا کہ یہاں سے یہ لوگ ٹریول کریں، سو دیٹ ان کے لیے ایز ہو۔ 42 پروازیں ہیں جو کہ چلائی جائیں گی اس روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت اسلام آباد ایئرپورٹ سے، اور ایس ایم ایس کے ذریعے جو فلائٹ شیڈیول ہے اس کا بھی عازمین کو بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے لیے کب آپ نے اعتماد سینٹر یا آپ نے حاجی کیمپ میں جانا ہے، ویکسینیشن ظاہر اس سے پہلے ہونی ہے، وہ بھی اہم ہے، جو بھی میڈیسن اگر آپ لے کر جائیں گے ڈیورنگ دیٹ تو وہ آپ نے پہلے سے لے جا کر سیل کروانی ہے۔ تو ساری گائیڈ لائنز موجود ہیں ویب سائٹ پر بھی، اور ایس ایم ایس کے ذریعے ان کو بتایا بھی جا رہا ہے۔ ہماری کوشش بھی ہے کہ ہم انشاءاللہ آج جائیں ایئرپورٹ، اور روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت چلنے والی پہلی پرواز ہے اس سے متعلق ہم ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کل ضرور شیئر کریں۔ یہ تم نے بات کر لی حج 2022 کے جو شیڈیول ہے اس کا، کل کا دن بڑا اہم تھا پوری دنیا کے لیے، اور وہ تھا ورلڈ انوائرمنٹ ڈے۔ بالکل، ورلڈ انوائرمنٹ ڈے والے سے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے رہیں کہ نہ صرف دنیا بھر میں ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے بہت کام کیا جا رہا ہے، بلکہ بالخصوص اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کو پچھلے سال اس کی میزبانی بھی سونپی جا چکی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی سے نمٹنے کے حوالے سے جو پاکستان کے اقدامات ہیں ان کو خاصا سراہا گیا ہے۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان کی طرف سے بھی اس میں ایک خاصا اہم کردار ادا کیا گیا ہے۔ کچھ فیکٹس ہیں جو کہ ان حقائق کو منظر عام پر لایا گیا ہے، اور پاکستان کی جو کاوشیں ہیں ان کو بھی اقوام عالم تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک رپورٹ اس پر تیار کی گئی ہے، ناظرین آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے چھٹا انتہائی غیر محفوظ ملک ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے فوری اثرات ملک میں مختلف حوالے سے دیکھے جا سکتے ہیں، جیسا کہ پانی کی قلت، کم زرعی پیداوار، سیلاب، جنگلات کا رقبہ کم ہونا، مونسون نظام میں تغیر، گلیشیئرز کا تیزی سے پگھلنا، غذائی قلت اور دوسرے مسائل شامل ہیں۔ حکومت پاکستان گرین سولوشنز پر سختی سے عمل پیرا ہوتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ The time to act globally and locally is now. عالمی یوم ماحولیات پر اپنے پیغام میں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے پائیدار طرز زندگی اپنانے، قدرتی آبی وسائل کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ اس ضمن میں ترقی پذیر ممالک کی ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مالی معاونت اہم ہے۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمیں اپنے رویوں اور طرز زندگی میں تبدیلی لانی ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے زور دیا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کا سدباب کرنے کے حوالے سے تمام اقوام کو سرحدوں سے باہر نکل کر سوچنے اور مل جل کر اقدام کرنا ناگزیر بن چکا ہے۔ وفاقی وزیر سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی 21ویں صدی کا سب سے بڑا چیلنج ہے، ہمیں ماحولیاتی بحران سے نمٹنے کے لیے کلائمیٹ کلچر کو اپنانا ہوگا۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاک بحریہ ماحولیات خصوصاً آبی ماحولیات کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور اس کے تحفظ کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ وزارت بحری امور کے تحت ماحولیات کے عالمی دن پر کراچی میں مائی کولاچی کے مقام پر مینگرووز درخت لگائے گئے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے زیر اہتمام اس سرگرمی میں طالب علموں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ایک طرف ہم ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کی بات کرتے ہیں، ماحولیات کے بچاؤ کی بات کرتے ہیں، اس کو متاثر نہ کیا جائے،
اس کی کاوش کی بات کرتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان میں چند ایک مقامات پر اگر ہم ریسنٹ پاسٹ کی بات کریں تو آگ لگنے کے واقعات رپورٹ ہوئے. فرام بلوچستان ٹو اسلام آباد کئی ایسے مقامات جہاں پر جنگلات کو آگ لگائی گئی. کئی دن سے یہ خبریں جو ہیں وہ ہیڈ لائنز بنی. نقصان ہوا نہ صرف قیمتی جانوں کا, چرند پرند کا, بلکہ آف کورس انوائرمنٹ کا. اس وقت بھی چند مقامات ایسے ہیں جہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر آگ لگی ہے. شانگلہ ہل سے متعلق بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ وہاں پر جو آگ ہے اس پر قابو پانے کی جو کوششیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر 2 ہیلی کاپٹرز بھجوائے گئے ہیں تاکہ اس آگ پر قابو پایا جائے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ بلوچستان میں جو فارسٹ تھے وہاں پر جب آگ لگی تو ایون ایران کی مدد سے اس پر قابو پایا گیا, وہاں سے جہاز منگوایا گیا اور پھر اس آگ پر قابو پایا گیا. تو اسی طرح بہت سے ایسے معاملات جن پر نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایسی پالیسی فریم ورکس کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ کہیں پر بھی ایسا کوئی واقعہ نہ ہو, اور اگر ہو تو بہت ہی کم وقت میں اس پر جو ہے وہ قابو پا لیں. بالکل, اور ایسے میں یہ بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ تواتر سے ہونے والے واقعات جو ہیں وہ کیوں رونما ہو رہے ہیں. ایسے کون سے عوامل کار فرما ہے یہاں پر کہ ہم یک پا یک دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے آتش زدگی کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں. بالخصوص اگر ہم لوگ دیکھیں ہمارے جنگلات کے حوالے سے, پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے رقبے پر چلغوزے کے جو درخت ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں, اور ابھی شانگلہ سے خبریں آ رہی ہیں. پھر گزشتہ کچھ روز پہلے اسلام آباد میں جب ایک ٹک ٹاکر کا واقعہ پیش آیا, گو کہ یہ رپورٹ بھی سامنے آئیں کہ وہ آگ پہلے کی لگی ہوئی تھی. لیکن ان معاملات کی تہہ تک پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ مستقبل میں اس قسم کے واقعات کو فوری طور پر روکا جا سکے. پروگرام میں آگے بڑھتے ایک اہم ایک امپورٹنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اسپیشلی یہ ہمارے جو نیوز پیپر مالکان ہیں ان کے لیے یہ خبر ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ ان کے جو واجبات ہیں حکومت کی طرف, اس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اشتہارات کی میں جو حکومت ان کے پیسے انہیں دینے ہیں, چونکہ ماضی کی حکومت نے ان کے ساتھ کچھ اشتہارات انہیں دیے تھے, ان پر جو ہے فوری طور پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا, اور 30 جون تک تمام واجبات ادا کرنے کے احکامات جو ہیں وہ بھی جاری کر دیے گئے ہیں. تو آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی APNS کے صدر سرمد علی اور سیکرٹری جنرل ناز آفرین سہگل لاکھانی کی قیادت میں ایک وقت سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی, اور انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ان کی حکومت سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتی ہے, اور وہ پچھلی حکومت کے اشتہارات کے واجبات جو ہیں انہیں یقینی بنائیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ وعدہ بھی کیا کہ اخبارات کے سرکاری اشتہارات کے نرخ مہنگائی کے مطابق ایڈجسٹ کیے جائیں گے. تو یہ ایک پازیٹیو پہلو ہے جو کہ کل لیا گیا ہے, کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ اس کا گراف اوپر جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, لیکن ایسے میں لوگوں کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرنے کی بھی مکمل طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے. بالکل, یعنی بیسیکلی یہ فلاحی کام ہے, چونکہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اخبار سے اتنے ملازمین ہیں, ان کے گھر والے ہیں, مہنگائی کی چکی میں اگر کوئی پس رہا ہے تو کیسے اسے فیسیلیٹیٹ کریں. دیٹس ہاؤ PM شہباز شریف صاحب از ڈوئنگ. ایک اور معاملہ جس پر ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ, اور وہ ہے درد سے متعلق. درد کو نظر انداز نہیں کرنا. درد کیوں ہوتا ہے, ایک تو یہ ایک بحث ہے کہ درد ہوتا ہے کہ درد ہوتی ہے, جو بھی ہے, مرد کو بھی ہوتا ہے عورت کو بھی ہوتا ہے. تو اس پر ہم بات ضرور کریں گے کہ کیسے اس سے آپ نے بچنا ہے, مینج کیسے کرنا ہے, اور درد کو نظر انداز کر دیں تو زندگی کیسے متاثر ہوتی ہے. اس پر کریں گے بات, لیکن بریک کے بعد. پاکستان نیا ہے جذبہ, نئی ہے امنگ. خبر کے ساتھ اس پر ہو اظہار خیال. دیکھنی ہوگی درآمد سے برآمد تک کی صورتحال. کون سی کرنسی ہے اپ, کون سی ڈاؤن. معاشی خود انحصاری کیسے حاصل کی جائے. رکھتے ہیں نظر ریئل اسٹیٹ سے لے کر کموڈیٹیز کے اتار چڑھاؤ تک. بزنس کی ہوگی بات ماہرین کے ساتھ.
खेलों की दुनिया अब आप देखेंगे एक नए अंदाज में। चाहे बात हो क्रिकेट के बढ़ते जुनून की या फुटबॉल की दुनिया के जोश की, हम लाए हैं आपके लिए सब, तबसरों से लेकर खेल के उभरते हुए सितारों, खेलों में खवातीन के जमते हुए कदम, NBA, मोटर स्पोर्ट्स और दीगर खेलों पर गुफ्तगू, हार और जीत का हर जाविया। हम लेके आए हैं आपके लिए। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360 सिर्फ PTV न्यूज़ पर। गुफ्तगू सियासी हो या गैर सियासी, बात हो कौमी मफाद की या रियासती इस्तेहकाम की, मौजू मईशत हो या सियाहत व सकाफत, या हो खेल का मैदान, खैर की आवाज उठनी चाहिए मिंबर व मेहराब से। एक दूसरे को मुखातिब करना होगा अदब और आदाब से। कैसे होंगे हल अवामी मसाइल, क्या होना चाहिए मीडिया का किरदार। देखिए चौथा सुतून जुमा, हफ्ता और इतवार, सिर्फ PTV न्यूज़ पर। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे शुएब ने आपको हल्का सा टीजर दिया था कि जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कमर में दर्द के हवाले से। कहने को एक छोटा सा मसला है कि कमर का दर्द, अच्छा ठीक है पेन किलर ले लो या कुछ ना कुछ कर लो या मालिश करवा लो, या कोई कहता है कि अच्छा नीम गर्म तेल से आप ऑयलिंग कर लें, लेकिन ये शायद आपको वक्ती तौर पर ये मैक्सिमम कोई आधे पौने घंटे का सुकून दे सकते हैं, ये आपको मुकम्मल सुकून नहीं दे सकते। क्योंकि हम अपने घर में ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं कि पहले कहा जाता था कि इस किस्म की तकलीफ जो है वो बुजुर्गों को होती है या वो लोग जो 40-50 क्रॉस कर बैठते हैं, लेकिन आजकल हम ये देख रहे हैं कि अगर आप मुसलसल कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहे हैं तो भी आपकी कमर में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। वो ऐसे हमारे दोस्त या भाई जो कि उबर या फिर कोई भी टैक्सी ड्राइव करते हैं, वो मुसलसल अगर पूरा दिन ड्राइव करते रहते तो उनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। छोटे छोटे बच्चे जिनकी आंखों का मसला होता है, लेकिन साथ ही साथ फिर वो बैठकर अपने क्लासेस भी ले रहे होते तो वो चीज़ भी उन्हें डायरेक्ट इफेक्ट कर रही होती है। तो वैसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपकी कमर के दर्द का बाइस बनते हैं, और ऐसे में आपसे बैठना तो दूर, लेटना सोना जो इंसान अपने सुकून के लिए अपनी नींद पूरी करता है वो भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आज हम इस अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे तिब्बी माहिरीन हैं वो ये बताते हैं कि 84% जो इम्कानात हैं कि आप जिंदगी में किसी न किसी मरहले पर कमर के दर्द का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल, तो चूंकि कमर का दर्द बहुत कॉमन है तो हम भी कोई आसान सा टोटका आज लेकर आए हैं आपके लिए, कैसे इस दर्द से आपने छुटकारा हासिल करना है। लोकेशन बड़ी अहम होती है कि अच्छा किस जगह पर दर्द है और उसके रीज़न एंड देन उसका ट्रीटमेंट, यानी माजी में भी जाएंगे और उसके डायग्नोसिस पर भी बात करेंगे और फिर उसके ट्रीटमेंट पर बात करेंगे। पेन कंसल्टेंट डॉक्टर आगा सजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस इट इज। जैसे आपने बताया कि ज़िंदगी में 84% लोग सिवियर बैक पेन, जिसको कहते हैं ना चुक पड़ गई है, बैठ नहीं सकता हूँ, खड़ा नहीं हो सकता हूँ, वो चुक लाइक रियल चुक, वो 80% लोगों को होगा और विद और विदाउट ट्रीटमेंट 3 महीने में अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। लेकिन वो 3 महीने कोई ऑफिस ना जाए या कोई डेली काम ना कर सके, आप PTV में ना आए तो कितना मसला हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए जो है, और दूसरी बात ये होती है कि दर्द एक अलामत भी है। किडनी इन्फेक्शन हो सकता है, खुदा न खासा कोई बुरी बीमारी होती है, स्पाइन की TB होती है, स्पाइन का ट्यूमर होता है। तो अगर एक आध दिन में बहुत सीवियर हो और ना जाए तो एक मुआयना ज़रूर करा लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जब बात मुआयने की है तो उस पर भी हम ज़रा बात कर रहे हैं, लेकिन हमने जिस तरह कहा कि टोटका सर के साथ आज हमने कहना कि शेयर करें कि अगर कमर का दर्द हो गया है किसी को तो एक तो ये कि फौरी तौर पर रिलीफ कैसे हासिल होता है। अच्छा जी, फौरी तौर पे रिलीफ पहले तो आप किसी भी लोकल डॉक्टर को दिखा देंगे, कोई वो नहीं है।
اس کے بعد جو ہے فزیو تھراپسٹ بیسٹ ہوتے ہیں, ایک سیشن لے لیں کیونکہ جو کوالیفائڈ بندہ آئے گا وہ نہیں دیں گے, لیکن بیسکلی آپ کسی بھی جیل یا تیل سے کمفرٹیبل مالش کروائیں, اس پہ تھوڑی گرمائش رکھائیں, اور کچھ بیک اسٹریچنگ ایکسرسائزز ہیں جس میں میری وائف کو ابھی ہو گیا تھا تو وہ کہہ رہی تھی میں تو انجیکشن نہیں لگواؤں گی, دوائی بھی نہیں کھاؤں گی, آپ کو پتہ ہے ڈیمانڈنگ ہوتی ہے. تو پھر الحمدللہ ایک عام پین کلر کھا کے اور 2-3 دن ہم نے ان کو اسٹریچنگ کرائی اور ان کا پین چلا گیا. اسٹریچنگ سے آپ نے ایک ٹرم یوز کی. ٹھیک ہے, میں اس میں اپنے خواتین کی جب بات کی نا, عموماً خواتین پریگننسی کے بعد کچھ نارمل ڈیلیوری سے اپنا معاملات ٹھیک کر لیتی ہیں تو کسی کے آپریشنز ہوتے ہیں, تو جب انہیں آپریشن ہوتے ہیں تو کچھ انجیکشنز لگائے جاتے ہیں, وہ والے مسئلے ان خواتین کے ساتھ 1.5-2 سال کنٹینیو کرتے ہیں, اور اگلے بیٹے اور اگلے بچے کی پیدائش تک بھی وہ معاملات ایسے ہی رہتے ہیں. ان کے لیے کوئی خاص بتا سکیں؟ کینیڈا میں 10,000 لوگوں پہ اسٹڈی ہوئی تھی جن کو ایپیڈورل یا سیزیرین سیکشن کے لیے جو سن کرتے نیچے ایل پی دیا گیا تھا, اور 5,000 کو دیا گیا تھا اور 5,000 کو نہیں دیا گیا تھا, اور اس کے بعد ان کو فالو اپ کیا گیا تو 3-5% عورتوں میں بیک پین یا شیاٹیکا, ارک النساء جو کمر کا درد ٹانگوں میں جاتا ہے, دونوں کیٹیگریز میں برابر ہوا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اگر آپ یہاں پہ فوکس کر سکیں کہ کمر کا انجیکشن یہاں لگتا ہے, اور موسٹ مریض کو درد جو ہے وہ اس طرف آ جاؤ, کمر کا انجیکشن جو ہے وہ ادھر صرف بدلتے رہیں, وہ فریم بنا لیں گے, آپ ایکسپلین کرتے رہیں. کمر کا انجیکشن یہاں لگتا ہے اور موسٹ لوگوں کو درد اس جوڑ میں ہوتا ہے, اور اگر ان کو شیاٹیکا یا ارک النساء ہوتا ہے تو کمر کا انجیکشن پیچھے لگتا ہے اور نرو آگے کی طرف ہوتی ہے, یہاں پیٹ لگا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر انجیکشن کا کوئی تعلق نہیں ہے, سٹارٹ ہوا تھا ارک النساء یعنی عورتوں کا درد, کیونکہ یہ پرانے زمانے سے کامن ہے. 2008 میں دنیا کی جو بہت بڑی اسٹڈی ہے گلوبل برڈن آف ہیلتھ ڈیزیزز, اس نے بولا کہ کمر کا درد جو جن لوگوں کو 80% جو ہوتا ہے ان کو تو ٹھیک ہو جاتا ہے, باقی 20% کو نہیں ہوتا ہے. تو کمر کا درد اور شیاٹیکا سے یا ارک النساء سے از دا موسٹ کامن کاز آف ڈسیبلٹی, اپاہج پن کا سب سے عام کاز ہے. ایک اور تحقیق کے مطابق 3 طرح کے درد ہیں. دیکھیں بلڈ پریشر ہے تو لوگ گولیاں کھا کے چلتے رہیں گے, ہارٹ ڈیزیز ہے گولیاں کھا کے. اس اسٹڈی نے بتایا کہ 3 طرح کے لمبے عرصے کے درد ہیں, مائیگرین سر کا درد, آرتھرائٹس گھٹنے کا درد, اور لو بیک پین. یہ زیادہ لوگوں کو اپاہج کرتے ہیں کمپیئر ٹو کینسر اینڈ ہارٹ ڈیزیز کمبائنڈ. جتنے لوگوں کو دل کی بیماریاں اور کینسر ہوتے ہیں ان سے زیادہ لوگ اس بیماری سے, اور اگر یہ لمبے عرصے کا ہو جاتا ہے کمر کا درد تو پھر بذات خود یہ ایک بیماری بن جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب جب نے لو بیک پین کا ہے نا, یہ تو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی بیک کا بالکل جو نیچے والا حصہ ہے وہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے, اور اس میں کوئی ایک اسپیشل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ خاص کام کر رہا تھا. یا کسی بھی ایج میں دیکھ لیں, عموماً ینگسٹرز کے ساتھ بھی یہ ایشوز ہیں, گھر میں کام کرنے والی وہ خواتین جو کچن میں زیادہ دیر تک رہتی ہیں ان کے ساتھ بھی یہ مسئلے مسائل ہیں. تو یہ اس کے مطلب یہ نہیں کہ یہ والا جو پین ہے یہ اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا جو پوسچر ہے وہ سب سے زیادہ زور یہاں ڈالتا ہے, ٹھیک ہے, ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اور آج کل ہماری ڈائٹ اور وہ لیک آف ایکسرسائز سے یہ والا جو پورشن ہے, کمر کا درد کہا جاتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کے درد کو, اور یہ جوڑ سے بھی آ سکتا ہے, رگ سے بھی آ سکتا ہے, اس جوڑ سے بھی آ سکتا ہے, بہت ساری چیزوں سے. یہ آپ ہمیں لو بیک کا پین بتا رہے ہیں, یہ لو بیک پین ہے. لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے جن لوگوں کو لمبے عرصے کا ہوتا ہے, دوائیں کھاتے ہیں, انجیکشنز لگاتے ہیں. میری ینگسٹ پیشنٹ 15 سال کی ہیں جو آج سے 11 سال پہلے آئی تھیں, اور ان کی اتنی بڑی 4 سال کی عمر میں 15 سال کی عمر کی تھی تو آئی تھی, اب ماشاءاللہ جوان ہو گئی ہیں, ماسٹرز کر لیا ہے. اور اس پہ یہ ہے کہ 20-22 سال میں آج کل ہم بہت دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہماری لائف سٹائل, یہ پین تو بہت پرانا ہے, صدیوں پرانا ہے, کیونکہ ہماری اس حصے پہ زور بہت آتا ہے, لیکن اب بہت زیادہ کامن آتا ہے.
کوئی میرا کوئٹہ سے مریض آتا ہے کہتا ہے کہ وہاں بہت ہے, کوئی خیرپور سے آتا ہے کہتا ہے وہاں یعنی بہت ہے. یہ ہر جگہ پر ہے, یہ بالکل ہر جگہ پر ہے. تھوڑا سا وقت کی کمی بھی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ چونکہ ہم نے بات ایکسرسائز کی بھی کرنی ہے تو ہم سر چلتے ہیں اس طرف تاکہ ہم ایکسرسائز پر بھی بات کر سکیں اور دیکھ سکیں اگر کسی کو کمر کا درد ہے بالخصوص دی لوور بیک پین تو وہ کیسے اس کا درد جو ہے وہ آرام اس کو مل جاتا ہے. جس نے سر نے کہا کہ ان کی وائف کو تھا تو انہوں نے اسٹریچنگ ایکسرسائزز کرائیں اور ان کا درد جو ہے اس میں کمی ہو گئی. تو آپ دیکھتے ہیں ڈیمونسٹریشن کے ذریعے کہ سر میں ایکسپلین کریں گے ود ایکسرسائزز کہ کیسے کوئکلی اس میں ریلیف آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے جو کمر کا جہاں حصہ ہے یوزلی لوگوں کو یہ لوور بیک پہ ہوتا ہے, تو اس کے اندر ایسی مساج یا کچھ کر لیں تاکہ اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ادھر کے مسلز ریلیکس ہو جائے. اس کے بعد تھوڑی سی ہیٹ دے دیں, گیلی ہیٹ, گیلا تولیہ تھوڑا وارم کر کے, اور وہ بہتر ہوتی ہے. پھر آپ نے سیدھا جانا ہے اور 10 سے 20 دفعہ اپنے اینکل پمپس کرنے, جتنا آپ بغیر درد کے ایکسرسائز ہوگی, جتنا آپ اوپر نیچے کر سکیں. یہ 5 سے 10 اور شرط یہ کہ آپ کی ٹانگ بالکل سیدھی رہے, اس میں فلیکسیبلٹی نہ ہو. یہ ادھر تک آپ کی مسلز ریلیکس ہونا شروع ہوتے ہیں اگر آپ پوری اسٹریچنگ کریں گے. دوسری چیز, دونوں نیز بینڈ کریں, بینڈ کیجئے, دوسرا بھی بینڈ کیجئے, اور جتنا بغیر درد کے سائڈ ٹو سائڈ جاتا ہے اور مریض سے پوچھتے رہیں کہ آپ کو درد تو نہیں ہو رہا ہے, یہ 30 to 40 ٹائمز کرنا ہے. یہی میں آپ سے پوچھ, کیونکہ عموماً جب بھی ہم یوگا یا جمنگ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر ٹرینرز پہ کچھ سیٹس بتاتے ہیں تاکہ آپ وہ اس کو کریں اور مطلب یعنی کہ وہ چیز ریگولیرٹی میں پھر جاتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں میں میکسیمم اسٹریچنگ کر رہا ہوں, اس سے پورا کمر کا جو مسل ہے وہ کھنچتا ہے, اسٹریچ ہوتا ہے. اس سے آہستہ آہستہ جو چک پڑ گئی ہے, کیونکہ وہ بیسیکلی مسل اسپیزم ہوتا ہے, وہ کھل جاتا ہے. لیکن آپ کو مریض سے ضرور پوچھنا ہے کہ درد تو نہیں ہو رہا, درد ہو رہا ہے تو کم کریں, کیونکہ وہ آپ جب بار بار کریں گے تو وہ کھل جائے گا. اچھا, اس لیے آپ نے پہلے یوز بھی کی ٹرم کہ کمفرٹیبل آپ نے رکھنا ہے پیشنٹ کو. یہ بڑا اہم ہے کہ مار کے مساج نہیں کرنا, مار کے کوئی اسٹریچنگ نہیں کرانی. اگر آپ نے مار کے کرائی نا تو پین بڑھ جائے گا اور پھر مریض آپ کو مارے گا, مریض مجھے آگے مارے گا. اچھا, دوسری چیز ہے, اکثر لوگوں کو گھٹنے کا بھی درد ہوتا ہے اولڈر فوکس میں. جن کو گھٹنے کا درد نہیں ہوتا ہے وہ دونوں ہاتھ یہاں رکھ سکتے ہیں, لیکن ہم لوگ یہ اس لیے بتا دیتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو گھٹنے کا درد ہے. اتنا کرنا ہے, یہ نی بینڈ رہے گی, 10 گننا ہے, پھر نیچے کر دینا ہے, یہ 20 ٹائمز کرنا ہے, سائڈ ٹو سائڈ 30 to 40 ٹائمز. اب آپ کی باڈی جب آپ کو الاؤ کرے گی تو آپ میکسیمم اس کو چیسٹ تک لے جائیں. آپ کو بھی اسٹریچنگ کی ضرورت ہے. اچھا, کیونکہ ان کی بیک سٹف ہو گئی ہے, 8 گھنٹے کنٹینیوس بیٹھنے سے مسل جم جاتے ہیں, جوائنٹ سٹف ہو جاتے ہیں. تو آپ گھر میں کیا کیجئے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے, صحیح. تو یہ فلیکسیبلٹی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, یہ واقعی آپ نے بالکل ٹھیک ہے. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ عام زندگی میں آپ نے روٹین میں ایکسرسائز کو لازمی شامل کرنے. ذرا اب پین کلرز کی طرف آ جاتے ہیں سر. میں ایک اور چیز مینشن کرنا چاہوں گا کہ پین کے اندر اسٹرینتھننگ ایکسرسائزز نہیں کرتے, یعنی پیر سیدھا کر کے اوپر کر دیا, یوں اوپر کر دیا, الٹا ہو کے اپنا سر اوپر کر دیا. اسٹرینتھننگ ایکسرسائزز سے بھی پین ورس ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو اگر آپ جم جاتے ہیں تو کچھ دن نہ جائیں. نہیں, بالکل آپ گھر میں بیٹھ کے اس کو مساج کر کے ریلیکس کریں. بڑھ گیا تو پھر بڑھ ہی جائے گا. اچھا, اس میں سر ایک سوال بڑا کامن کویسچن ہے کچھ خواتین کی, میں رننے پین کلرز کی طرف بھی آ رہی ہوں. سر, جب ہم اپنے پیریڈ سائیکل کو کنٹینیو کرتی ہیں خواتین, ان دوران بھی ان کے بہت زیادہ کمر میں درد رہتی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایکسرسائز کنٹینیو کرتے رہنا چاہیے, لیکن بعض اوقات خواتین کی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو وہ نہیں چاہتی ہیں. تو ایسے میں جم کنٹینیو یا ایکسرسائزز کو کنٹینیو کرنا کیا بہترین ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ایسے میں وہ خواتین بھی بہت زیادہ پین کلرز لیتی ہیں, اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے گا. جتنی آپ کی باڈی آپ کو الاؤ کرتی ہے, بہت ایزی رول ہے. جس میں پین نہیں ہو رہا وہ کرو. ریسٹ کرنا منع ہے, ریسٹ کرنے سے مسلز اور جوائنٹ اور سٹف ہو جائیں گے. تو آپ ایز ٹالریٹڈ ایکسرسائز, ایز ٹالریٹڈ ایکٹیویٹیز کرو گے اور آہستہ آہستہ کرتے رہو گے. لوگ کہتے ہیں کہ مجھے 2 ہفتے کی چھٹی لکھ دو. میں نے کہا میں تو لکھ دوں گا, لیکن آپ کے لیے خراب ہے. تو اگر آپ 1 گھنٹہ بھی ورک پہ جا سکتے ہو اور تھوڑا بہت موبائل ہو سکتے ہو, اس سے آپ کا مسل جلدی کھل جائے گا. عام پین کلر کھانے سے پاکستان میں کڈنی فیلئر کا اور ڈائلیسس پہ جانے کا 2nd موسٹ کامن ریزن, عام وجہ پین کلرز کا ایبیوز ہے. اور یہ یہاں پہ نہیں ہے, جب انسان کو بہت زیادہ دانت کا درد یا کمر کا درد ہوتا ہے
میں جب امریکہ میں تھا تو وہاں ایک بندہ لیور فیلئر کے ساتھ آیا, وہاں تو کوئی دوائی ملتی نہیں ہے, اس سے بولا میں نے ہر 2 منٹ میں 2 پیناڈول کھانے لگا پیراسیٹامول کھانے لگا اور میں نے 40 کھا لی اور لیور فیلئر ہو گیا. تو جس وقت درد ہوتا ہے نا اس وقت تو لوگ جن کو شدید درد ہوتا ہے اور جن کو کم درد ہوتا ہے وہ تھوڑی بہت ایک دفعہ ڈاکٹر کو دکھا دیں, کیونکہ تشخیص بہت ضروری ہے, اور ایک دفعہ دکھانے کے بعد بے شک نہ دکھائیں, ایک دفعہ فزیو تھراپسٹ کو دکھا دیں تاکہ وہ آپ کو صحیح طرح گائیڈ کر سکے. اور اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ یہ پین اتنی نہیں ہے کہ آپ پین کلرز کھائیں, بیئر دیٹ پین, کچھ ایکسرسائزز بتائیں, کچھ لائف سٹائل موڈیفیکیشن میں, تو وہ بہتر ہے. جی ہاں, لیکن ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ پین دماغ میں ہے. ڈاکٹرز جو ہے مریض کو بتاتے ہیں کہ تم لوگ سوچتے بہت ہو, اینکشس ہو, ڈپریسڈ ہو, That's not true? That's not at all true. پین کبھی بھی اوریجنیٹ نہیں ہوتا, 99.9% پین کی کوئی سورس ہوتی ہے. پین از ایگزیسربیٹڈ, بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے انزائٹی سے. اب ظاہر ہے جس کو پین ہو رہا ہے اور اٹھ کے واش روم تک نہیں جا سکتا, اس کو انزائٹی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا, اس سے وہ اسپیزم ورس ہو جاتا ہے. انزائٹی کو ہم میجر نہیں کر سکتے ہیں, لیکن کہتے ہیں, میں نے خود دیکھا ہے کہ کووڈ ان کا سیویئر ہوا جنہوں نے انزائٹی لی, ڈائبٹیز بڑھ جاتی ہے, یہ وہ, اب وہ چاہے اسٹریس سے ہر چیز بڑھ جاتی ہے. شروع نہیں ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتا کہ ڈائبٹیز شروع ہو گئی. کرونک پین تو ایک بیماری ہے نا, تو وہ شروع نہیں ہوتی ہے لیکن اس سے بڑھ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ اگر کسی کو اسٹریس اب زیادہ ہو گیا ہے کہ آپ اس سیگمنٹ دیکھنے کے بعد بھی کہ اچھا وہ تو اگنور کر رہا تھا اس پین کو, تو اس کے لیے کوئی خبر بھی آپ کے پاس؟ لاسٹ ٹائم آئی ریمبر آپ نے فری پین کیمپ کا ذکر کیا تھا, ایک تو اس کا رسپانس, اور اب کہاں پہ فری کیمپ ہونے جا رہا ہے اور کب ہونے جا رہا ہے؟ ماشاءاللہ بہت 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 زبردست پین کیمپ ہوا تھا. دا بیسٹ پارٹ واز کہ ہم لوگ نے ان کو آرگنائز لیا, ہم نے 150 پیشنٹس لیے, ان کی باقاعدہ ہسٹری لی, 4 ڈاکٹر سے, مطلب اٹ واز ویری آرگنائز. ہر ایک کو 5 منٹ کی فزیو تھراپی سمجھائی گئی, پوری ایک ٹیم تھی, 15 سپورٹنگ سٹاف تھے اور 4 ڈاکٹرز تھے اور 4 جونیئر ڈاکٹرز تھے, اور 150 لوگوں کو دیکھا گیا, تو ہر ایک کو اٹینشن ملی. صحیح. اور اس دفعہ بھی کیونکہ ہمیں ابھی سوسائٹی آف ٹریٹمنٹ اینڈ اسٹڈی آف پین STSP پاکستان کی سب سے پرانی اور بیسٹ سوسائٹی ہے. پین مینجمنٹ کے لیے آنے کے لیے باقاعدہ FCPS FRCS امریکن ڈپلومیٹ ہوتا ہے تاکہ تشخیص کی جا سکے, یہ ہر کوئی نہیں کرتا. پہلے آپ کو اینستھیزیالوجی میں, بے ہوشی میں, تو یہ 7 سال کی پڑھائی ہے MBBS کے بعد. تو یہ ہر کوئی پین اسپیشلسٹ نہیں بنتا. 12 کوالیفائڈ پین اسپیشلسٹ ہیں پاکستان میں, 3 جگہ فیلوشپ سٹارٹ ہو گئی ہے, مگر اس میں بہت ٹائم لگے گا. ابھی بھی ہم ہل پارک جنرل ہاسپٹل میں, کیونکہ وہاں بہت آرگنائز ہوا تھا, یہ کیمپ کیا ہے ہم نے, جبکہ بولا تھا ہم 100 مریضوں کو رجسٹر کریں. یہ اسلام آباد میں چل رہا ہے؟ نہیں, یہ ابھی 12 تاریخ کو سنڈے کے دن کراچی میں کریں گے. بہت آرگنائز کرنا پڑتا ہے, ریسورسز بہت چاہیے ہوتی ہیں, صرف مطلب ڈونیشن کا مسئلہ نہیں ہے, مین پاور ریسورسز کوالیفائڈ لوگ بہت چاہیے ہوتے ہیں. تو اس پہ یہ ہے کہ ابھی ہم کراچی میں 12 تاریخ کو سنڈے کے دن رجسٹرڈ پیشنٹس کو, نمبر بھی چل رہا ہوتا ہے ہر جگہ, فیس بک وغیرہ ہم بھی چلا دیں گے, تو اس پہ ہم لوگ پیشنٹس کو 200 اس دفعہ لیے ہیں, اور جو بچ جائیں گے ان کو ہم بعد میں اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, مگر ان کو صحیح دیکھیں گے. آج ہی میری میٹنگ ہے, کافی لوگ آ رہے ہیں جو ادھر کے پین اسپیشلسٹ ہیں, ریٹائرڈ جنرل امجد اقبال, بریگیڈیئر کیانی, سلمان جو ادھر ہیں اپنی شفا میں, یہ لوگ سب ہم لوگ مل کے ہم لوگ 2 چیزیں کر رہے ہیں. ایک تو ڈاکٹرز کو کیسے ٹرین کریں, جو عام فزیشین ہے جس کے پاس ہر آدمی جاتا ہے, جو آرتھوپیڈکس ہیں, ہمیں نیورولوجسٹ جو دماغ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں بہت سپورٹ کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم فری پین کیمپ انشاءاللہ اینڈ آف جولائی یا اسٹارٹنگ آف اگست سے ہم پورے پاکستان میں آہستہ آہستہ کریں گے. لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, پشاور, کراچی, بلوچستان کا بھی پلان ہے, لیکن وہ ٹیم آرگنائز کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. بالکل ٹھیک ہے. رجسٹریشن کے لیے پھر تھوڑا گائیڈ اگر کر دیں. جی ہاں, 0315 222 7246, 0315 222 7246. اس پہ آپ کال کریں گے یا میسج کریں گے, وہاں سے آپ کو رسپانس آ جائے گا کہ آپ کی رجسٹریشن ہو گئی ہے. اگر آپ منڈے سے تھرسڈے تک ان کو کارڈ پک کرنا ہوگا اپنا اپوائنٹمنٹ کا, کیونکہ اپوائنٹمنٹ سے دیکھتے ہیں, اور اس کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ 1000 لوگ کال کر دیتے ہیں, آتے 15 ہیں, تو وی وانٹ ٹو میک شیور کہ وہ آئیں گے.
ورنہ لوگ کہتے ہیں 2 چکر کیوں لگوا رہے ہو. بالکل ٹھیک ہے. ہاں تو اس کے بعد وہ کارڈ پک کر لیں گے. منڈے ٹو تھرسڈے یہ کریں گے. جنہوں نے کارڈ پک نہیں کیا ہے ان کو ہم فرائیڈے سیٹرڈے کو دیں گے اور سنڈے کو. اور اس میں یہ بتائیں اگر صبح پاکستان دیکھنے کے بعد کوئی آپ کے پاس آتا ہے لیکن آپ لوگ کی رجسٹریشن ختم ہو گئی ہے تو کیا ان کے لیے کچھ؟ ان کو ہم بعد میں اکوموڈیٹ کریں گے. میں نے سوچا ہے کہ تھرسڈے کو ہم لوگ فری کلینکس کریں گے ایوری تھرسڈے یا ہفتے میں 2 دن. تو صبح پاکستان کے ریفرنسز جو آتا ہے ان کو اگر ہم فوراً نہیں دیکھ سکیں گے تو ہم جتنا ہو سکے گا بعد میں آہستہ آہستہ اکوموڈیٹ کر سکیں گے. ظاہر ہے میری بھی لمیٹیشن ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ جو بھی آپ سے آگے کہے گا کہ صبح پاکستان دیکھ کر آئیں آپ ضرور اسے اکوموڈیٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. نہ صرف یہ کراچی بلکہ جس طرح سر نے کہا کہ آگے اس کو دیگر شہروں تک کھلایا جائے گا. آپ دونوں زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں کیونکہ کافی ٹی وی چینلز جو ہیں وہ کمرشل ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مارکیٹنگ ہو رہی ہے کچھ ہو رہا ہے. آپ دونوں بہت. اور اگر میں بتا رہا ہوں یقین سے بتا رہا ہوں اگر آپ کی اس بیان سے ایک پیشنٹ کا درد چلا گیا جو 8 سال کا ہے تو گویا آپ نے پوری انسانیت. بالکل بالکل سر یہ بڑی پیاری بات آپ نے کی. بہت شکریہ سر بہت شکریہ. ساتھ موجود تھے آپ آل دا وے کراچی سے. صرف اس سیگمنٹ کے لیے ظاہر آپ آئے تھے بہت ہی اچھا لگا ہمیں. ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے ہمیں اور بریک سے جب واپس آئیں گے نیوز بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور سیگمنٹس ہیں کچھ اور مہمان شخصیات ہوں گی. ساتھ رہیے. ویلکم بیک دا بریک. اور اب بات ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان کی کریں گے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان سے متعلق ایک عام تاثر یہ ہے کہ دنیا اس وقت 2 حصوں میں بٹ چکی ہے. ایک وہ ممالک ہیں جن کا پورا فوکس ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر اور ایک وہ سائیڈ ہے جہاں پر فقدان ہے شاید ریسورسز کا بھی شاید سوچ کا بھی شاید پالیسی کا بھی اور اسی طرح بہت سے اور مسائل. ویئر آر وی اسٹینڈنگ؟ چونکہ ایک دہائی پہلے اگر میں دیکھوں اور آج کی بات کروں فرق ضرور پڑا ہے. آج بہت سے ادارے ایسے ہیں میں سکولز کی بات کر رہا ہوں جو سٹیم ایجوکیشن پر نہ صرف بلیو کرتے ہیں بلکہ اس کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے. چھوٹے چھوٹے سے بچے اب اگر روبوٹس بنا رہے ہوں ٹیکنالوجی سمجھ رہے ہوں سیکھ رہے ہوں امپلیمنٹ کر رہے ہوں تو یہ بہت خوش آئند بات ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم ضرور آج بات کریں گے کہ ایسے ادارے کی کہ کس طریقے سے وہ OIC کے پلیٹ فارم کے تحت جو کہ پاکستان میں موجود ہے کامسٹیک کیسے کامسٹیک فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اس ریسرچ پرپس کو. کیسے دیگر ممالک کو جس میں افریقن ممالک بھی ہیں جس میں اور اسلامی ممالک بھی ہیں انڈر ڈیولپڈ نیشنز بھی ہیں جہاں کے اسٹوڈنٹس یہاں پر ایک فیلوشپ پروگرام کے تحت آتے ہیں اور ہماری یونیورسٹی سے ماسٹرز اینڈ PhD کی ڈگری حاصل کرتے ہیں. پروگرام میں آج ہمیں جوائن کیا ہے کوآرڈینیٹر جنرل کامسٹیک یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری صاحب نے اور ان سے متعلق ہم یہ ضرور بتائیں گے کہ ماشاءاللہ ہی از دا اونلی پاکستانی سائنٹسٹ جن کو سب سے بڑا ایوارڈ مصطفیٰ پرائز 2021 ماشاءاللہ ملا. ہلال امتیاز ستارے امتیاز تمغے امتیاز اور اس طرح بہت سے اور ستارے اور تمغے ان کے نام رہ چکے. ماشاءاللہ انہوں نے بہت کام کیا اس ریسرچ کے شعبے میں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے اس طرح ایک تعارف کامسٹیک یونیورسٹی کا بیکاز بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ واٹ از دس کامسٹیک. OIC کے پلیٹ فارم کے تحت ظاہر تھوڑا سا ایکسپلین اس کو کریں سر. دیکھیے کامسٹیک OIC کا انسٹیٹیوشن ہے. اوکے. آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن یونائٹڈ نیشن کے بعد سب سے بڑی پولیٹیکل باڈی ہے جس میں 57 کنٹریز ہیں اور جہاں UN سسٹم میں مختلف آرگنائزیشن ہیں اسی طرح OIC سسٹم میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایک ادارہ ہے جس کا کام پروموشن آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور اس کے تھرو سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ کامسٹیک ہے. اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کہتے ہیں اور اس میں 57 منسٹرز ہیں. پاکستان کو اعزاز حاصل ہے کہ 1988 سے یہ پاکستان اس بہت بڑے ادارے کی میزبانی کرتا ہے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کے چیئرمین ہے. تو یہ 57 کنٹریز کو کور کرتا ہے. سر 57 ممالک میں تو یہ کام کر رہا ہے لیکن پاکستان میں کیا ان تمام 57 ممالک سے طلباء جو ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں یا پھر چند ایسے ممالک ہیں جہاں پر یہاں پہ لوگ فیلوشپ پروگرام کے لیے آ رہے ہیں؟ دیکھیے کامسٹیک کے جو پروگرامز ہیں نا وہ 57 کنٹریز میں اسپریڈ ہے اور پاکستان کیونکہ ہوسٹ کنٹری ہے تو اس کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ سائنس ڈپلومیسی کے ذریعے اپنی جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہے اس کو آگے بڑھا سکتا ہے. تو ہم نے اس ادارے کو نہ صرف یہ کہ پوری مسلمان دنیا میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پروموشن کے لیے استعمال کیا
بلکہ پاکستان کا جو امیج بلڈنگ ہے, جو سافٹ امیج ہے, اس کو بھی بڑھانا ہمارا مشن ہے. تو ہم نے کیا یہ ہے کہ جو پاکستان کے ایکسلنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, پاکستان میں بہت اعلیٰ پیمانے کے, بہت اعلیٰ پائے کے انسٹیٹیوشنز ہیں, بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, اور ٹیکنالوجی میں بھی پاکستان نے خاصی ڈیولپمنٹ کی ہے. تو ہم نے ایک اسٹرکچر پروگرام کے ذریعے ہم موبلٹی کرتے ہیں کہ بہت سارے ممالک سے جو اسکالرس ہیں وہ پاکستان میں آتے ہیں اور ان انسٹیٹیوشنز میں پڑھتے ہیں, اور جو پڑھ کے یہاں سے جاتے ہیں تو پاکستان کے مستقل سفیر ہوتے ہیں, بالکل, بیکاز وہ ہمیشہ پاکستان کا ذکر کرتے ہیں. اسی طرح پاکستانی اسکالرس کو بھی اپارچونیٹیز ملتی ہے کہ وہ دوسرے اور ممالک میں جا کے تعلیم حاصل کریں, ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں اور واپس آئیں. تو یہ جو لنکیجز ہیں, ذہن میں رکھیے کہ جو ینگ لوگوں کے درمیان, نوجوانوں کے درمیان جو دوستی ہے وہ بہت آگے تک جاتی ہے, اور یہی ہمارا مشن ہے. کیونکہ بڑی ینگ ایج میں دوستی ہو جاتی ہے, اور پھر جب آپ کسی اس پہ عہدے پر پہنچتے ہیں اس وقت آپ ایک سفر طے کر چکے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے, اور اس سے اس کا مطلب ہے کہ ملکوں کے درمیان جو اگر کوئی گیپ ہو تو ہم سے برج کر رہے ہوتے ہیں. سر, اب تک کتنے طلبہ کتنے ممالک سے یہاں پر آئے اور انہوں نے اس پروگرامز کے, اس فیلوشپ کے ذریعے تعلیم حاصل کی؟ ہولسٹکلی آپ دیکھیں تو کامسٹیک کے پروگرام میں جو فیلوشپ کا پروگرام ہے نا, سب سے بڑا پروگرام ہے OIC سسٹم ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے, اس کے علاوہ بھی ہیں, جیسے اس وقت جو 500 فیلوشپس ہیں فلسطینیوں کے لیے. ٹھیک ہے, کیونکہ فلسطین میں آپ کو جو سچویشن ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم نے خاص طور پہ ان کی ہیلپ کرنی ہے. افغانستان کے لیے ہم ایک پروگرام لانچ کر رہے ہیں, یمن میں جہاں پہ پرابلمس ہیں وہاں پہ پروگرام لانچ کریں, لیبنان میں اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ ہمیں, یعنی آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن جو 500 اپنے فلسطین کے نوجوانوں کی بات کی, وہ 500 کے 500 اسٹوڈنٹس کیا پاکستان کی یونیورسٹیز میں پلیس ہوتے ہیں یا دیگر ملکوں کی یونیورسٹیز میں پلیس ہوتے ہیں؟ زیادہ تر پاکستان میں آتے ہیں, اور اس میں ہماری جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں اور گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, کنسورشیم آف ایکسلنس کہتے ہیں کامسٹیک کا, ان میں بڑا رول ہے. اور یہ پاکستان کی جنراسٹی, پاکستان کا ویژن ہے کہ ہماری یونیورسٹیز نے فلسطینی اسٹوڈنٹس کو ایبزارب کیا. اس کے علاوہ یمن کے ساتھ پروگرام ہے, لیبنان کے ساتھ پروگرام ہے, نائجیریا کے ساتھ پروگرام شروع کیا ہے. وومن جو ہمارے نوجوان بچیاں ہیں پوری دنیا میں, خاص طور پہ افریقہ میں, ان کو اپارچونیٹیز نہیں ملتی سیکھنے کی اور آگے بڑھنے کی. تو کامسٹیک نے ایک اسپیشل پروگرام ان کے لیے لانچ کیا کہ ایکسکلوسیولی ان کو موقع ملیں کہ وہ ٹاپ کلاس لیبارٹریز میں جا کے اپنی ریسرچ کو کنٹینیو کریں, کیونکہ یہ جو ٹیلنٹ ہے یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک وہ ٹیلنٹ ہے جو ملکوں کی تقدیر بدل سکے. اس کے علاوہ ہیلتھ افریقہ, آپ کو پتہ ہے افریقہ میں 27 OIC کنٹریز ہیں, ان میں سے زیادہ تر لیسٹ ڈیولپڈ ہیں, اور وہاں پہ ہیلتھ کے ایشوز ہیں, وہاں پہ انوائرمنٹ کے ایشوز ہیں, وہاں ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ لو ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے ڈیولپمنٹ نہیں کی. تو وہاں پہ ہمارا خاص پروگرام ہے. ہم مختلف ممالک میں کامسٹیک جو ہے وہ ان کے جو پروفیشنلز ہیں, ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں, ان کی کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں. وہاں آئی کیمپس لگتے ہیں, نیورو کرٹیکل کیئر میں ان کی ٹریننگ دی جاتی ہے, ان کے جو ٹیکنیشینز ہیں ہاسپٹلس میں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ ان کا ہیلتھ اسٹیٹس امپروو کرے. فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, یعنی لینڈ ڈیگریڈیشن ہے, 65% افریقہ کی لینڈ جو ہے ڈیگریڈ ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو انسانوں کی زندگی کا تعلق زمین سے ہوتا ہے, اور اگر زمین جو ہے وہ ڈیٹیوریٹ ہو جائے تو وہ پھر اب یعنی یہ سچویشن اس لیول کی ہے کہ وہاں پہ فریش واٹر ریسورسز بھی کم ہو گئے ہیں, اور اس پہ جنگی ہونے کا اندیشہ ہے, اربنائزیشن, اوور پاپولیشن, اس کی وجہ سے انوائرمنٹل ڈیزاسٹر ہے. تو ہم فوڈ سیکیورٹی پہ ہم نے پروگرام انیشیٹ کیا کہ وہاں پہ کلائمیٹ کے ساتھ جو چینجز آ رہی ہے اس میں ایسی ایگریکلچر کراپس ہوں جو کلائمیٹ ریزیلینٹ ہوں. تو ملٹیپل پروگرامز ہیں جو کامسٹیک نے. تو پروفیسر صاحب ہاں آپ نے کہا نا کہ ملٹیپل پروگرامز ہیں, کچھ ایسے اسپیسیفک پروگرامز جس کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کر سکیں کہ یہ بڑے کامن پروگرامز ہیں لیکن لوگوں کی اس طرف توجہ نہیں ہے یا پھر نگاہ نہیں ہے؟ جیسے فار انسٹنس آپ نے دیکھا پینڈیمک کے دوران میں پوری دنیا میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے سوائے چند ممالک کے زیادہ تر ممالک جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ تھے, یعنی ان کو ڈائگنوسٹک کٹ سے لے کے ادویات تک ہر چیز ان سے باہر سے منگوانی پڑی. تو یہ ہم نے کامسٹیک ایک پروگرام شروع کیا وائرولوجی میں, کیونکہ جو اس وقت ڈیزیزز ہیں اور جو آئندہ ڈیزیزز آئیں گی وہ وائرسز سے ریلیٹڈ ہوگی. تو کامسٹیک ایک بہت پروگرام ہے, بہت بڑا پروگرام ہے فیلوشپ کا, وائرولوجی اور ویکسین ڈیولپمنٹ میں, یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے.
اس کے علاوہ ہم نے بایو ٹیکنالوجی میں پروگرام شروع کیا، کیونکہ یہ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں ان میں اگر آپ کی کیپیسٹی ڈیولپ نہیں ہوگی، چاہے چھوٹا ملک ہو یا بڑا ملک ہو، ایک انڈیجنس کیپیسٹی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، کلیمٹی آتی ہے، تو اس سے پہلے کہ آپ دوسرے ممالک کا انتظار کریں کہ وہ آپ کو مدد پرووائڈ کریں گے، یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی اپنی کیپیسٹی، اور وہ اسی طرح ممکن ہے کہ مسلمان ملک ایک دوسرے کی مدد کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے سر۔ اب ریسنٹ چیلنجز کی اگر ہم بات کریں، ظاہر اس میں انوائرمنٹل چیلنجز بھی ہیں، اس میں کچھ ہیلتھ کے معاملات بھی، جیسے کہ چند ہفتے پہلے منکی پاکس نے مختلف ممالک میں سر اٹھایا۔ ایک تو یہ کہ کیا ابھی تک الحمدللہ ہم سیف ہیں، پاکستان میں ایسا کوئی کیس رپورٹ تو نہیں ہوا، دوسرا ہم کامسٹیک نے اس سے متعلق کیا کیا، جب یہ خطرہ سر اٹھا رہا تھا تو ہم لوگوں نے کیا کیا؟ دیکھیے کووڈ-19 کے دوران میں کامسٹیک کا ایک بہت بڑا پروگرام چلتا رہا ہے، جس میں ہم نے لوگوں کی ٹریننگ کی ہے، کوئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ ٹرین ہوئے کہ کس طرح صحیح PCR ٹیسٹ کرتے ہیں اور کس طریقے سے کلینکل ٹرائلز کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں کی۔ ہیلتھ چیلنجز کے لیے بنیادی طور پہ اس بات کی ضرورت ہے کہ جو ہیلتھ پروفیشنلز ہوں وہ ان میں کیپیسٹی ہو کہ بجائے اس کے کہ وہ انتظار کریں انٹرنیشنل ٹیموں کے آنے کا، خود وہ لوکلی ڈیٹیکٹ کر سکیں اور کنٹین کر سکیں۔ اور یہ کامسٹیک کا جو فوکس ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ پہ ہے، یعنی آپ لوگوں کو کچھ چیزوں کی مدد دے کے ان کو سیلف سفیشینٹ نہیں کر سکتے۔ جو بہترین تحفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جیسے نوجوانوں کو ٹرین کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے ملک کو ایک سسٹینیبل سپورٹ پرووائڈ کر سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جب بات کووڈ کی بھی ہوئی سر، اف ایم ناٹ رانگ تو نیکسٹ ویک غالباً کچھ ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں پاکستان، جس میں اردوان صاحب کے بھی، مہاتیر صاحب کے بھی ایڈوائزرز بھی ہیں، اور ایک سائنٹسٹ ایسے آ رہے ہیں جنہوں نے کووڈ کی دوائی بنائی تھی، تھوڑا سا اس سے متعلق بھی آگاہ کیجیے گا۔ مستقل ایونٹ ہوتے رہتے ہیں۔ کامسٹیک از اے ویری ہیپننگ پلیس۔ اگر آپ کامسٹیک کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بے شمار پروگرامس ہیں جس میں ہمارے نوجوان، پاکستانی نوجوان سائنٹسٹ، اسکالرز جو ہے وہ انگیج ہوتے ہیں، پوری دنیا سے ہوتے ہیں۔ آج بھی ورلڈ انوائرمنٹ ڈے پہ کامسٹیک فورم لانچ کر رہے ہیں، جس کا کام یہ ہے کہ وہ ایکو سسٹم ریسٹوریشن، ایک تو ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کنزرویشن یہ کرنی ہے انوائرمنٹ کی، ایک یہ ہے کہ جو آلریڈی ڈیمیج ہو گیا ہے اسے آپ کس طرح ریکلیم کر سکتے ہیں۔ تو آج ایک بہت بڑا فورم لانچ ہو رہا ہے۔ پھر اگلے ہفتے ہمارے ایک بہت بڑا پروگرام ہے کہ ریسرچ جو ہوتی ہے انسٹیٹیوشنز میں ان کو آپ کس طرح لنک کریں سوسائٹی کے ساتھ، کیونکہ ہمارے مسلمان دنیا میں انفارچونیٹلی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ویسے ہی کم ہے، اس کے اسٹینڈرڈ اور کوالٹی کے ایشوز بھی ہیں، اور جو ہوتی بھی ہے تو اس کی ریلیونس نہیں ہے نیشنل سے۔ تو جو اگلا پروگرام ہے اگلے ہفتے، وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو ہماری یونیورسٹیز میں اور R&D انسٹیٹیوشنز میں ریسرچ ہو رہی ہے اس کو آپ کس طرح کمرشلائز کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کو آپ عوام تک پہنچا سکتے ہیں۔ سر یہی میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر جو لوگ یہ سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اور کامسٹیک کے زیر انتظام جتنی بھی یونیورسٹیز ہے، اگر وہ وہاں سے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا پروسیجر ہے، وہ کس طرح سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ کامسٹیک کے بڑے پروگرامز ہیں، اس میں وہ ان کو اپلائی کرنا ہے، کوئی بہت بڑا بیوروکریٹک سسٹم نہیں ہے، ویری ایفیشینٹ ٹیم ہے جس کے ذریعے ود ان 2-3 منتھ اگر کوئی ریلیونٹ انسٹیٹیوشن انہیں ان کے کام سے متعلق ہوتا ہے تو وہ پلیس ہو جاتے ہیں۔ جیسے کچھ سائنٹسٹ پاکستان کے میٹو مڈل ایسٹ ٹیکنیکل یونیورسٹی ٹرکی جا رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو وائرولوجی کے لیے انڈونیشیا جا رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ایجپٹ جا رہے ہیں۔ تو یہ جو موبلٹی ہے یہ اس کے لیے آپ اپارچونیٹیز دیکھیں، اپلائی کریں اور بہت ایفیشینٹلی ان کو وہاں پہ پلیس کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے سر، کچھ ایسے کی پوائنٹس جو کامسٹیک کے آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں کہ ان ریسرچ، ان سائنس، ان ٹیکنالوجی جو کہ ہماری اچیومنٹس رہی ہیں ان فیو ایئرس؟ دیکھیں کامسٹیک نے لاسٹ 2.5 ایئرس میں 2 ڈفرینٹ اپروچز لیے، جسے ایک کہتے ہیں ہم ٹاپ ڈاؤن اپروچ، کہ کیونکہ منسٹریل اسٹینڈنگ کمیٹی ہے 57 منسٹرز کی، تو جنرل اسمبلی اور ایگزیکٹو کمیٹی کے ذریعے ہم نے منسٹرز اور ایمبیسیڈرز کے لیول پہ ان ملکوں کو موٹیویٹ کیا کہ وہ سائنس میں انویسٹ کریں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان دنیا کی جو انویسٹمنٹ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں دنیا میں سب سے کم ہے۔ بالکل ایسے جب انویسٹ ہی نہیں کرتے، کوالٹی بھی نہیں ہے، اس کی ریلیونس بھی نہیں ہے، تو ایک پالیسی لیول کے اوپر، ایک اسٹریٹجک پالیسی لیول پہ گورنمنٹس کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے
کہ آپ انویسٹ کریں، سسٹینیبل پالیسیز ہوں، آپ کی چینج آف گورنمنٹ کے ساتھ وہ تبدیل نہ ہوتی ہوں، اور آپ ایک مستقل طریقے سے سائنس اور ٹیکنالوجی کو پروموٹ کریں، کیونکہ آج کی دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی ہی ایک ٹیکنالوجی ڈیوائڈ کرتی ہے. جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بغیر جو ہے وہ ترقی ممکن نہیں. دوسرا ہمارا باٹم اپ اپروچ ہے کہ انسٹیٹیوشن اور انڈیویجولس کی کیپیسٹی بلڈ کرنی، کیونکہ ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر پالیسی بن بھی جائے گی تو کام تو ایونچولی اداروں نے کرنا ہے اور افراد نے کرنا ہے. تو اس میں آپ لوگوں کا فوکس یونیورسٹیز ہی ہوتی ہیں یا کہ آپ اسکول لیول تک بھی جاتے ہیں؟ نہیں، اسکول لیول کی ایجوکیشن جو ہے وہ آئسسکو کی ایک اور آرگنائزیشن ہے جو بنیادی طور پہ پرائمری ایجوکیشن پہ کام کرتی ہے. مگر آپ کی بات بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے، آپ ایک بڑی عمارت کو تعمیر کر سکتے ہیں مضبوط بنیادوں پہ. اگر آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کوئی نوٹیبل سگنیفیکنٹ کام کرنا چاہتے ہیں جو گولڈن ایج مسلمانوں کی تھی اس کے حساب سے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بنیادی سائنسی تعلیم اتنی اسٹرانگ ہو تاکہ وہ آگے بڑھ کر کوئی انوویشن، کوئی ایجادات، کوئی نئی کام کر سکے. صحیح. اور سر اس میں میں یہ بھی تھوڑا جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا کوئی کرائٹیریا ہے کہ آپ نے اس یونیورسٹی سے اگر تعلیم لی ہوئی ہے، ان کالجز سے آپ پڑھے ہوئے تو آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، یا کسی بھی جگہ سے تعلیم حاصل کرنے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنی ایف ایس سی کے بعد ان یونیورسٹیز کا حصہ بن سکتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے پروگرامز ہیں جس میں ڈگری پروگرامز بھی ہیں اور ریسرچ فیلوشپس بھی ہیں، ٹریننگز بھی ہیں، ٹریننگز بھی ہیں، ٹیکنیشین ٹریننگ بھی ہیں. آپ کہیں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، کچھ وقت کے لیے کسی ادارے میں جانا چاہتے ہیں، جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو نوجوانوں پہ ایمفیسس ہے، کیونکہ ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں پہ جنہوں نے مزید 30-40 ایئرس کام کرنا ہے. دوسرا ایمفیسس یہ ہے کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کی ریلیونس آپ کے ملک سے ہو. بالکل ٹھیک. اور تیسرا یہ ہے کہ جب آپ وہ کوئی چیز سیکھ کر آتے ہیں تو آپ اسے امپلیمنٹ کر سکیں، آپ کی لیب میں وہ کیپیسٹی ہو. کیونکہ اگر آپ کہیں بہت اعلیٰ پیمانے کی ٹریننگ دلا بھی دیں اور جو واپس آئیں اور اس کا یوزج نہ ہو تو فائدہ نہیں ہے، تو پھر فائدہ نہیں ہے. وہ ایفرٹس اور وہ ویسٹ ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. ساتھ موجود تھے آپ اور کامسٹیک سے متعلق آج ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اور جس طرح کا بہت ہیپننگز ہوتی ہیں تو ہماری بھی کوشش ہے کہ آئندہ آنے والے پروگرامز جو ہیپننگز ہیں ضرور ہم سے پاکستان کا حصہ بنائیں. بالخصوص میری کوشش ہوگی کہ وہ جو سائنٹسٹ آ رہے ہیں جنہوں نے کووڈ کی میڈیسن بنائی ہے ان کو ہم ضرور پروگرام میں بلائیں گے. بھی ٹرکی سے غالباً وہ آ رہے ہیں. بالکل صحیح، ان کو ہم بلائیں گے بھی انشاءاللہ. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ایک اور مہمان شخصیت ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے ہم بالکل سیاست پر بات کریں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد اسٹے ٹیون صبح پاکستان. کھیلوں کی دنیا اب آپ دیکھیں گے ایک نئے انداز میں. چاہے بات ہو کرکٹ کے بڑھتے جنون کی، یا فٹ بال کی دنیا کے جوش کی، ہم لائے ہیں آپ کے لیے سب، تبصروں سے لے کر کھیل کے ابھرتے ہوئے ستاروں. کھیلوں میں خواتین کے جمتے ہوئے قدم، NBA، موٹر اسپورٹس اور دیگر کھیلوں پر گفتگو، ہار اور جیت کا ہر زاویہ. ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے. دیکھتے رہیے اسپورٹس 360 صرف پی ٹی وی نیوز پر.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से जब वापस आए हैं तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी लाउंज हमारा स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आज जो मेहमान शख्सियत सुबह पाकिस्तान का हिस्सा बनी है, यूं तो उनके तारुफ में बहुत कुछ है बताने को, लेकिन जब जब मैं उनका जिक्र आपसे करती जाऊंगी क्योंकि ये भी अचीवमेंट्स हैं, ये भी अचीवमेंट्स हैं, ये भी अचीवमेंट्स हैं माशाल्लाह, तो हमारे लिए भी सवाल करना थोड़ा सा इसलिए मुश्किल हो जाए कि किस पहलू पर बात करें उनकी शख्सियत की। जनाब, ताल्लुक इनका स्पेशली अगर सियासी एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, लेकिन एक ऐसा ओहदा जिसका मैं जिक्र यहाँ पे करूंगी कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, यानी कि अस्करी क़यादत से भी वाबस्ता रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री पंजाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर जनरल नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब हुए। जनाब, आपने कायद आज़म यूनिवर्सिटी से MSc की डिग्री हासिल की है और दिफाई पैदावार की कमेटी के सरबराह भी रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड और पाकिस्तान स्टील मिल्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन CEO भी रह चुके हैं। सेनेटर 1971 की पाक भारत जंग के वॉर वेटरन भी हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के रुकन भी रहे हैं। ये बात यहीं पर खत्म नहीं हो रही है, पाकिस्तान के 2 वज़ीर आज़म के साथ मिलिट्री सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अब किताबों के बारे में जरा आप बता दें। मुसन्निफ भी हैं माशाल्लाह, और अगर हम थोड़ा सा हॉबीज़ की तरफ जाएंगे तो गोल्फ पसंद करते हैं। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ, जब भी आप जाएंगे ना वाकेंड, और जो वाकेंड इतना खूबसूरत है, तो ही इज़ द मैन बिहाइंड इट, आई मस्ट से दैट। मैं क्योंकि वाकेंड से मैं बिलोंग करता हूँ, जितना ग्रीन वाकेंड है, मुझे याद है वो वक्त भी कि जब ये चेयरमैन थे वहाँ पर और हम देखते ग्रीनरी पर बहुत फोकस था उस वक्त। पूरा का पूरा वाकेंड माशाल्लाह इन्होंने उसकी शक्ल तब्दील की थी। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सो गुड टू हैव यू माशाल्लाह। सो आई एम सो ग्रेटफुल। इतने सारे तजुर्बे माशाल्लाह जिंदगी के। देखिए, आपके जो इंटरेस्ट है, आई एम हम्बल्ड, मैं ये कहता हूँ। और मेरे जहन में जब आप ये तारीफ़ें कर रही थी तो अहमद नदीम कासमी का ये शेर आ रहा था कि बहुत सा कर्ज मशीयत का है मेरे सर पर, मैं सर ही क्यों ना कटा दूं कि कुछ अदा हो जाए। इस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया है ना, हमारी पहचान जो है वो पाकिस्तानियत है, तो इसलिए मेरे ख्याल में इंसान तगोदो करता रहता है। तो ये अल्लाह का करम है, मुझे ये मौका मिला, कुछ एक्सपोजर हुआ और मैं अपनी हम्बल कैपेसिटी में उसमें कंट्रीब्यूट करता हूँ माशाल्लाह। सर, मैं फिर चाहूँगा कि हम ज़रा वाकेंड से आगाज़ करते हैं। अब जब कभी वाकेंड जाते हैं तो कैसी फीलिंग्स होती हैं? देखिए, बहुत सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है। यस। उसकी वजह एक दो थी। पहली वजह तो ये थी कि मेरा प्रोलॉन्ग स्टे था 5.5 साल। बिल्कुल ऐसे ही है। नंबर 2 ये था कि कोई किसी किस्म की इंटरफेरेंस वहाँ नहीं होती। हमारे जो अस्करी अदारे हैं बिल्कुल ऐसे, इनमें बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। और तीसरा ये था कि मैं ये समझता था कि हमारे मुल्क में ना अभी हमारे अंदर वबा ये है कि मैं अपने गिरबान में नहीं देखता, मैं दूसरों को करता हूँ, उसका तनकीद का निशाना बनाता हूँ। तो मैं अपने लड़कों को कहता था कि जी देखिए, हमारा पाकिस्तान ये वह फैक्ट्रीज़ का जो 14 इंडस्ट्रीज़ हैं तकरीबन, और 4 लाख का शहर भी है, तो ये है, इसको बेहतर बनो, पाकिस्तान बेहतर होगा, बजाय इसके कि मैं नेबर में देखूं कि HIT का क्या हाल है और फलाना क्या कर रहा है। तो अल्लाह का ये करम है, फिर एक विजन के साथ, आपके साथ एक दयानतदाराना अप्रोच के साथ, फिर अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है। आप इतने अहल नहीं होते जितना उनका करम जो है वो आपको लेता है। फिर आप प्रायोरिटाइज करते हैं ना कि एजुकेशन में सिटी में क्या करना है। आपने देखा वहाँ मेडिकल कॉलेज आज जो है वो प्राइवेट सेक्टर में वन ऑफ द टॉप है। इसी तरह आपकी वाह यूनिवर्सिटी की बुनियाद उस वक्त जनरल खालिद मकबूल थे गवर्नर, तो इनको मैंने रिक्वेस्ट की, वो आए, उनसे हमने मंजूर करवाया। फिर ये कॉम्पसेट इंस्टीट्यूट है, ये डॉक्टर अताउर रहमान से मैंने कहा सर आप भी कुछ तोहफा दें वाह के लिए। तो उन्होंने कहा कि देखें आप अकोमोडेशन मुझे जगह दें। मैं कहा जगह नहीं, मैं आपको 2 गेस्ट हाउसेस गिरा के बना के देता हूँ, फर्नीचर भी डाल दूँगा। आज वो भी कॉम्पसेट की यूनिवर्सिटी गालबन, और वहाँ हमारे 4 मैनों के, चार्ज मैनों के, डेली वेजेस वर्कर के डोर स्टेप पे डॉक्टर्स भी बन रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। आई टेल यू,
یہ ہمبل سی کنٹریبیوشنز ہوتی ہیں جو ہم، اور مجھ سے پہلے لوگوں نے بھی بڑی کنٹریبیوشن، بالکل ایسا ہی ہے. اسپیشل چلڈرن سکول بنا، پھر واہ کا یہ مال روڈ کا بڑا خرابی تھی، ہر روز ایکسیڈنٹ ہوتے تھے. مجھے لگ رہا ہے مجھے بھی وزٹ کر کر آنا چاہیے. میں آج تک نہیں گئی ہوں. اس وقت میں اسکول میں تھا تو جس وقت یہ جو مال روڈ ہے یہ آپ نے دوبارہ سے اس کو بالکل چینج کیا، سینٹر میں اس کے پارٹیشن ہوئی، ادروائز وہ سنگل روڈ. یہ سنگل روڈ تھی نا، تو جب مزدور باہر نکلتے تھے سائیکلز پہ تو آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے تھے. ہر مہینے میں 2-3-4 لوگ الگ. تو میں نے جب اس کو کھولنے کی کوشش کی تو سب نے پروٹیسٹ کیا کہ جی اس کے نیچے تو سروس کی لائنز ہیں، گیس ہے. میں نے کہا ڈزنٹ میٹر، انڈر پاسز بھی تھے. بالکل وہ ہم نے پھر اس کو دو رویا کی. پھر ایک جنا روڈ بھی پیچھے میں بنا رہا تھا تاکہ ایک ڈبل پیرلل ہو. پھر پی او ایف ہوٹل کے پارکس کے اوپر گولف کا بھی، چونکہ مجھے اب میں خود بھی کھیلتا تھا، اس کے بھی دوبارہ رینوویشن ہٹ، اور سب سے زیادہ پلانٹیشن. دیکھیں ایک دفعہ میں ایریل ویو لے رہا تھا پورے علاقہ، چونکہ ہمارا سنجوال سے لے کے گڑھوال اور حویلیاں تک 100 کلومیٹر کا ایریا ہے. تو میں نے دیکھا کہ ہمارا جو وہاں کا ہوٹل ہے، جو پی او ایف ہوٹل، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا جنگل ہے اور اس میں بہت سفیدے تو لگے ہوئے ہیں لیکن اندر پائن کے درخت بھی ہیں. تو میں نے اپنے سٹاف کو کہا کہ یہ کرینوں سے 30 فٹ کے درخت نکالے اور مال روڈ پہ لگائے. بالکل ایسے ہی ہے اور لگائے گئے. پھر ماشاءاللہ جنرل صاحب، جب میں اب آپ کو جنرل صاحب پکار رہی ہوں تو سیاست سے بھی وابستگی ہے، لیکن آپ نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ عسکری قیادت کے ساتھ گزارا ہے. یہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بے حد مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں. ہم اگر سیاسی اعتبار سے دیکھیں اور اگر ایک عسکری ادارے اعتبار سے دیکھیں، سب سے زیادہ خوبصورت وقت آپ نے کہاں پر گزارا؟ اور دوسرا یہ کہ ان دونوں میں کس حد تک فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ کیونکہ آج کل بھی اگر ہم پولیٹیکل ٹیمپریچر دیکھیں تو کافی جو حدت ہے وہ اس طرف بھی جاتی ہوئی نظر آتی ہے سیاستدانوں کی. دیکھیں سب سے اچھا وقت تو وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ایک دن کی جو میری سروس ہے پاکستان، افواج پاکستان کی، مجھے اس پہ فخر ہے ماشاءاللہ. اور آنیسٹلی وہ ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں آپ اپنی ایکسٹریم سیکریفائس جان کی دیتے ہیں. ٹرو. دیکھیں، اور آپ لیڈ کرتے ہیں اور جوان کو بھی ریڈی کرتے ہیں کہ وہ بلٹ کو فیس کرتا ہے فار دی سیک آف آور کنٹری، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی. تو اس کا تو پروفیشن کا کسی سے مقابلہ نہیں ہے. ہوویور وہ ختم کرنے کے بعد آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ 2 سال کے بعد آپ اگر کسی پلیٹ فارم پہ آنا چاہیں تو سیاست میں آ سکتے ہیں. ابھی میں نے اگلے دن بھی ایک ٹی وی شو میں بتایا تھا کہ سیاست بھی ایک پاکیزہ پروفیشن ہے اور اس کا کینوس ملٹری سروس سے بہت بڑا ہے. جو کہ سیاستدان جو ہیں وہ بڑے بڑے ڈیسیژنز کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح اگر سیاستدان ہوتے تو پاکستان ہمیں نہ ملتا. علامہ اقبال جیسا ایک مفکر، ایک مبلغ، ایک شاعر، ایک بیرسٹر، وہ انہوں نے بھی سیاست کی اور پارٹی بنائی اور وہ کر کے. تو اس کے اندر تو ہم اس کو گالی بناتے جا رہے ہیں نا، ٹالرنس نہیں ہے. ہمارے وہ اقدار جو پارلیمنٹیرینز کے تھے، جو سیاست کے اقدار ہیں، اصول پرستی، ان کو بالائے طاق رکھیں گے تو کوئی پروفیشن بھی اچھا نہیں رہے گا. تو لیکن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہماری چونکہ فوج کی خاص ٹریننگ ہوتی ہے، ہر فوجی سیاست میں بھی فٹ نہیں ہو سکتا. یہ ایک ڈیفرنٹ کلچر ہے جس میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بصیرت دی ہے کہ آپ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں تو آئی تھنک یو کین. یہ جو کمرشل ادارے میں نے دونوں چلائے ہیں، پی او ایف بھی اور اسٹیل مل بھی، 8.5-9 سال، یہ لیبر انٹینسو ہے. تو اگر اس میں آ کے فوجی حکم آپ چلانا شروع کریں یا فوج کے طریقے سے جو ہم بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں، مسئلہ چلتا نہیں ہے. یہ اس کے ساتھ آپ مزدور کے ساتھ مزدور ہو کے، اور وہ اسی طرح سیاست کے اندر بھی ایز اے گڈ ورکر. لیکن انفارچونیٹلی جو سیاست کا کلچر ہے نا ہمارا، اس میں جو بگز ہیں وہ یہ ہے کہ جو پاپولرزم ہے، کہ اگر بہت لیڈر پاپولر کرسمیٹک ہو تو دیٹ اوور ٹیکس کانسٹیٹیوشنلزم. یعنی دیٹ مینس کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لا یا قانون سے میں اس سے بھی اوپر ہوں. بالکل. اور پھر جو بز ورڈ ہے وہ لائلٹی ہے پالیٹکس میں. Loyalty not to the constitution or law, loyalty to the leader. Yes. I think tell you that again is not good. یہ with the passage of time ہوا ہے. Anybody جو لا یا قانون کی بات کرے یا وہ اس کی یہ جگہ نہیں. تو I hope and pray اللہ سے کہ ہماری سیاست کے اندر بھی یہ طہارت آتی جائے، جہاں ڈیموکریٹک
डेमोक्रेसी पार्टीज के अंदर भी हो। मैंने अगले दिन भी कहा कि अफवाज पाकिस्तान में एक ऐसा अदारा है जिसके अंदर एक सोल्जर वो कमांडर इन चीफ बन सकता है। जनरल मूसा खान जो थे वो मैस हवलदार थे, पहले सिपाही भर्ती हुए। हमारे चकवाल के जनरल मजीद मलक जो थे वो सेकेंड वर्ल्ड वार में क्लर्क थे और ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग जनरल, इधर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बने और वो चीफ भी बन सकते थे उस वक़्त। ये इसी तरह जनरल सवार खान है, जनरल टिक्का खान है। तो अगर मेरिट और ऑनेस्टी हो और ये ना देखा जाए कि ये पीछे से अवान है या चौधरी है या ये चीमा है या चट्ठा है, तो वो हम नहीं देखते। ना ये देखते हैं कि शिया है, ये सुन्नी है, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है। वो जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहता है कि आप अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर सारे पाकिस्तानी हैं। तो अल्लाह का करम है हमारे क्रिश्चियन जनरल्स भी पाकिस्तान फौज में रहे। तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी अदारा होना उसमें सियासत बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सियासी लोग मुल्क को मैनेज करते हैं। सियासत जो अस्करी नौकरी से इसलिए अफजल है कि सियासत के अंदर आप हकूकुल इबाद का ख्याल करते हैं, अवाम की बात करते हैं, आपको अपनी कुर्बानी देनी होती है। आप जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लोगों के घरों तक पहुँचते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये नॉर्मल नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात तो फ़राइज़ में है ना, उससे भी ज़्यादा अफजल ये काम है अगर आप दयानतदारी से किसी का। मैं ऑनेस्ट टू गॉड आपको बताऊं कि कई दफ़ा मुझे जब रिंग आता है ना, मेरा नंबर इंटरनेट पे है, तो वो मेरे गांव के किसी ढोक से किसी ने चकवाल से रिंग किया फलाना, तो फ़ौरन मेरे ख्याल में आता है कि देखिए अल्लाह ताला इसका काम करना है, वसीला मैं बन रहा हूँ। तो ये अगर आप ये सोच के कि मैंने खुदा की खुशनुदी हासिल करनी है, इस बंदे की मदद जिसको मैं नहीं जानता और शायद ये मेरा वोटर भी नहीं, तो मैं ये फिर आपकी रियाजत और बंदगी बन जाती है, इबादत बन जाती है। आई थिंक उस नज़रिए पे आप काम करते रहें तो अल्लाह बेहतर करता है। सर, यहाँ पे आपने अपनी गुफ्तगू में ना दो बातें की। एक तो मैं दोनों पर ही बात करना चाह रही हूँ, ज़रा सवाल मैं आपको पहले ही थ्रो कर देती हूँ। पहला तो ये कि आपने कहा ना कि जब आप सियासत निभा रहे हैं और सियासत में अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी जो लॉयल्टी है वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाद में पहले उस शख्सियत के लिए है कि जिससे आप अपना लीडर मान चुके हैं। आजकल जब हम लोग बहुत सारे मामला देखते हैं, ख़्वाह वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो, बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि जो सियासत है वो फ़र्द वाहिद से ऊपर नहीं हो सकता, जो आपका आईनी और कानूनी पहलू है। इसकी भी थोड़ी सी यहाँ पर रहनुमाई हमें कीजिएगा। और दूसरा ये भी, हम बहुत सारे लोगों को बात करते हुए देखते हैं कि फ़ौज एक ऐसा इदारा है कि आप उस इंस्टीट्यूशन को देखें तो वो किस तरह से खड़ा है, वहाँ पे मेरिट पर काम होते हैं, लेकिन आपने कहा कि वहाँ पे ग्रे एरिया की कोई गुंजाइश नहीं, वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट है। लेकिन जब हम लोग सिविल इदारों की बात करते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि देखा एक फ़ौज का इदारा है, एक ये इदारा है, इसकी हालत क्या से क्या होगी, क्योंकि आपने कहा कि वहाँ पर ये गुंजाइश मौजूद होती है कि आप मजदूर के साथ मजदूर बन के उसके मसाइल को देखते हैं, इसलिए गुंजाइश का पहलू कहीं ना कहीं मौजूद होता है। ये फ़र्क लोगों को बताना और समझाना कितना ज़रूरी है? देखिए, पहली बात जो आप कह रही हैं ना, मैं जो कह रहा हूँ कि हमारी लॉयल्टी लीडरशिप से तो ज़रूरी है, लेकिन उससे भी बढ़ के लॉयल्टी कानून और आइन के साथ है। ये होना चाहिए जो कि हमारे पॉलिटिकल मिलियो में आगे पीछे सब कॉन्टिनेंट में ये नहीं है। तो इसलिए वो तो लॉयल्टी आपकी कानून और आइन से होनी चाहिए, और लीडर से लॉयल्टी तो ज़रूरी है, बिकॉज आप उनके टीम के अंदर हैं तो आपको लॉयल होना चाहिए। दूसरी बात जो है अफवाज पाकिस्तान की, देखें फ़ौज के अंदर भी ये नहीं होता कि एक जनरल है तो उसके इर्द गिर्द बंदा नहीं फेर सकता। वो फ़ौज के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। हम अपने जवानों के साथ बैठ के लंगर में खाना खाते हैं, हम उनके साथ गन्ने के फील्ड के अंदर लेटते हैं, हमने जंग लड़ी है। और मुझे पता है कि नारोवाल के पीछे एक मुसलमानिया गांव था, उसके पीछे गन्ने का फील्ड था। तो ये जो 71 की जंग थी, उधर हमारी छोटी सी मैंने बेवक लगी हुई थी और उसी के अंदर हम ट्रेंचेस के अंदर रहते थे। तो फौज के अंदर जो सिपाही है ना, वो उसकी जो डिग्निटी है उसका अगर ख्याल आप नहीं रखेंगे तो कभी भी वो आप उसको तैयार नहीं करेंगे। तो इसलिए फ़ौज के अंदर लीडरशिप भी है, क़यादत भी है, और जिस तरह हम सिविल में मज़दूर के लेवल पे आके बात करते हैं, इसी तरह हमारे जवान हमारे जो हैं वो आइज़ एंड ईयर्स हैं और हमारे बाजू हैं, और उनके लेवल पर फिर आकर ज़रा सारी बात होती है। जी जी। व्हाट वाज दैट वन मोमेंट जब डिसाइड किया कि सियासत में आना है? देखिए, मैंने जब रिटायर हुआ POF से तो एक दिन के नोटिस पे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मुझे स्टील मिल भेजी। 3 साल मैंने वहाँ किया और स्टील मिल
کا یہ اللہ کا کرم تھا کہ آپ تاریخ میں دیکھ لیں کہ وہ ایک ٹائم ہے جس کے اندر سارے اس کے لونز ختم ہو گئے, کوئی 9-10 ارب کے تھے, اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ اس کے پروفٹس اوپر گئے, یہ گرین میں آ گئی. ہم نے 3 سالوں میں گورنمنٹ کو انکم ٹیکس 6 ارب روپے کا دیا, بیکاز ہماری لائبلٹی زیرو تھی, $1 کسی کا نہیں دینا تھا. اور میں نے اگلے دن بتایا کہ 13 ستمبر 2006 کو جب میں واپس آیا وہاں سے, تو آپ ان اکاؤنٹ بک میں دیکھیں کہ آپ کے پاس تقریباً 6 ارب کا سامان پڑا تھا, را مٹیریل, 6 بلین کے فنش پروڈکٹس, اور 10 بلین کی نیٹ سیونگ بھی تھی, اور کسی کا وی ڈنٹ او $1 ٹو اینی باڈی. تو وہ بھی ایک بڑا تجربہ تھا. جب وہ میں نے ختم کیا تو میں آ کے پھر میں نے کالم نگاری شروع کی. تو میری کوئی 4-5 کتابیں ہیں, فکر و خیال, مجید نظامی صاحب اللہ انہیں جنت نصیب کرے, وہ انہوں نے کہا کہ آپ نوائے وقت میں لکھیں, تو ایڈیٹوریل پیج پہ لیڈنگ آتا تھا. وہ جب میں کرتا رہا تو بہت سی پارٹیز نے مجھے کہا کہ آپ کا جو صرف ملٹری مائنڈ نہیں ہے, پولیٹیکل بھی ہے, آپ انالائز کرتے ہیں. ہر پارٹی نے کہا کہ آپ شامل ہوں. تو پھر میں نے سمجھا کہ ایک فورم ہونا چاہیے, پارٹیاں سب اچھی ہیں, آپ اچھے ہیں یا برے ہیں اس کا ایفیکٹ ہوگا. تو میں نے مسلم لیگ کا انتخاب کیا, اور میاں نواز شریف صاحب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اسپیشلی. پھر وہ پنجاب ہاؤس کے اندر ایک پریس کانفرنس کی, سارے منسٹرز اپنے کو بلا کے, اور میں ادھر شمولیت ہوئی. تو مطلب ہے کہ پھر اس کے بعد میں نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑنا چاہا چکوال سے, تو وہ بھی پارٹی نے فیصلہ کیا کہ نہیں ابھی آپ نہ لڑیں, کچھ عرصے کے بعد دیکھیں گے. تو میں نے کہا بسم اللہ, جس کو آپ دیں گے ٹکٹ اس کو میں سپورٹ کرتا ہوں. وہ میجر طاہر ہمارے دوست ہیں. اس کے بعد مجھے سینٹ میں, پھر میں 6 سال سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاعی پیداوار کا چیئرمین رہا. تو ایک سینس آف اچیومنٹ ہے, اللہ کا کرم. سر لیکن یہ شمولیت سے پہلے جس طرح آپ نے کہا تمام پارٹیز سے دعوت تھی, کیا شمولیت کے بعد بھی دعوت تھی, اور کیا ابھی تک ایسے ہوتا دیگر پارٹیز سے کانٹیکٹ کیا جاتا کہ چھوڑیں پی ایم ایل این ہمارے پاس آ جائیں؟ بہت سے, آنیسٹلی آپ بڑی سچی بات کر رہے ہیں, بہت سا, بلکہ پریشر رہا. دیکھیں پریشر کس طرف سے تھا؟ پریشر اس طرف سے ہوتا ہے کہ جب آپ پارٹی اقتدار سے نکل جاتی ہے نا, تو دوسری پارٹیاں آئی ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں چھوڑیں ان کو, تو وہ لوگوں کو ایک لیور ان کرتے ہیں, آپ کو تو ہم یہ کر سکتے ہیں, آپ جیسا بندہ تو ہمیں ادھر چاہیے ادھر چاہیے. وہ پھر آپ کے ضمیر پہ بوجھ ہوتا ہے کہ آپ بھلے وقت میں تو پارٹی کے ساتھ تھے, اب جب مشکل میں آ گئے ہیں تو پارٹی کو چھوڑ کے جانا. تو یہ پریشر پولیٹیکل لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے. اب دوست یار جو ہیں وہ بھی ہم درد ہوتے ہیں, وہ ہمارے بہت سے لوگ فصلی بٹیرے ہوتے ہیں نا, جو یہ دیکھتے ہیں کہ ادھر مجھے اپائنٹمنٹ مل گئی تو بسم اللہ, دوسری کو سلوٹ. سر یہ بتائیے, فصلی بٹیرے جمہوریت کے لیے کس حد تک نقصان دہ ہیں؟ دیکھیں اصولی طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک پارٹی میں آئیں اور پارٹی میں جمے رہیں, اور وہ کہتے ہیں نا پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. لیکن کئی دفعہ پارٹیوں کے اندر جو ہے نا کارکردگی جب خراب ہو, اور آپ دیکھیں کہ یہاں پولیٹیکل نامز کا خیال نہیں کیا جا رہا, پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے, تو کچھ لوگ مجبور ہوتے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی آپ کے کانسٹیٹیوشن میں نو کانفیڈنس کا ذکر ہے. نو کانفیڈنس اپوزیشن نے تو نہیں کرنا ہوتا نا, آپ کی جماعت کے اندر سے لوگوں نے کرنا ہوتا ہے. تو اس وقت آپ ایک مجبوری لوگوں کو ہوتی ہے کہ یار یہ تو سیدھے راستے پہ نہیں, چونکہ اور پھر پارٹیوں کے اندر اگر یہ اجازت ہو کہ کھڑے ہو کے آپ حق کی بات کریں, اور لیڈر کے اندر اتنا دل ہو کہ وہ اس کو سنے اور اچھی بات کو ایکسیپٹ کرے, اور اگر ٹھیک نہیں ہے تو کنونس کرے کہ نہیں آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس وقت پھر کئی دفعہ لوگوں کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کانگریس میں گئے تھے, اور پھر انہوں نے سوچا کہ یہ بات تو بن نہیں رہی ہے. وہ کانگریس میں وہ کوئی ایسے شوشہ کے لیے نہیں گئے تھے, وہ نہایت سنسیریٹی کے ساتھ گئے تھے کہ ہم متحدہ ہندوستان کو چلائیں تو دیکھتے ہیں. لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا کام نہیں چلتا, اور یہ بنیے جو ہیں یہ بدنیت ہیں. ابھی بھی آپ نے دیکھا نا اگلے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بیان اس نے دے دیا ہے, ہم اس کی مذمت کرتے پرزور. تو پھر انہوں نے کہا نہیں مسلم لیگ کا آئے گا. تو اس لیے بڑے مقصد کے لیے کئی دفعہ آپ کو ری اورینٹیشن کرنی پڑتی ہے.
لیکن وہ اس کا اللہ گواہ ہوتا ہے کہ کیا آپ اپنے اقتدار کی ہوس میں کر رہے ہیں یا اصولوں کے اوپر کر رہے ہیں. تو آئی تھنک اصولوں کے اوپر کئی دفعہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. جنرل صاحب، اس وقت ملک میں کولیشن پر بنی حکومت کھڑی ہے، بڑے مشکل فیصلے لینے پڑ رہے ہیں، اور آپ کی جماعت کے وزیر اعظم، ہمارے وزیر اعظم ڈیفینیٹلی فیصلہ سازی کرتے وقت انہیں بھی تھوڑا وقت لینا پڑا کہ اس قدر مشکل فیصلے ہیں کہ عوام کو غم و غصہ بھی برداشت کرنا پڑے گا، لیکن یہ معیشت کے لیے تو بہت بہتر فیصلے ہیں. اس کے باوجود، کیونکہ ہم نے اب الیکشنز میں بھی جانا ہے، ملکی معاملات اگر بہتری کی طرف لے کر جانے ہیں، معاشی مسائل کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے، کولیشن سے بنی ہوئی گورنمنٹ مختصر دورانی کے لیے بہتر ہے، یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2/3 میجورٹی، خواہ وہ کوئی بھی پارٹی کیوں نہ اقتدار میں ہے، وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ ملک کے بہتر فیصلے لے سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک پارٹی کی میجارٹی ہو، اگر 2/3 نہ بھی ہو ایٹ لیسٹ سمپل میجارٹی تو ہو. ابھی تو دیکھیں تحریک انصاف کے پاس سمپل میجارٹی بھی نہیں تھی، ان کو انڈیپینڈنٹ ملے، ان کو کولیشن ملا، تو اس طرح پھر جو لیڈر ہوتا ہے اس کے بھی ہاتھ بند جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے اس جو پولیٹیکل سسٹم ہے نا، اس میں کولیشن پارٹنرز کی طرف سے بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے اور کئی دفعہ وہ سچے ہوتے ہیں، کئی دفعہ گڑبڑ بھی ہوتی ہے. تو اور آج مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے، یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ کو ہمارے لیے ہیپی ایکسپیرینس نہیں ہے، نہ ملک کے لیے ہیپی ایکسپیرینس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملکی حالات اتنے خراب تھے کہ اس نو کانفیڈنس سے پہلے بھی ہماری پارٹی میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ابھی ٹیک اوور کون کرے اور ان کو ری ایڈریس کرنے کے لیے ابھی کیا کریں. پھر دو چیزیں تھیں ہمارے ذہن میں، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. سائز آف دی اکانومی سکڑ گیا، پر کیپیٹا انکم کم ہو گئی، انفلیشن بڑھی، بے روزگاری بڑھ گئی، آپ کا سرکولر ڈیٹ 1100 ارب سے لے کے 2500 ارب پہ چلا گیا. تو آپ کے ڈیفیسٹ، ٹریڈ ڈیفیسٹ، یہ وہ ساری چیزیں ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتی جا رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم پارٹی کے امیج کو بچاتے رہیں تو پھر ملک کا اتنا نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ایک کانسٹیٹیوشنل وے ہے کہ آپ کے پاس یہ پروویژن ہے. تو ساری جماعتوں نے این بلاک، آپ یہ سوچئے نا کہ ساروں کو آپ غدار وطن تو نہیں کہہ سکتے نا، تو وہ آ کے تو ایک بنایا. ابھی یہ اللہ کا کرم ہے، آئی ایم کوائٹ ہوپ فل کہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جن کے بہت سے ایکسپیرینس ہے اور وہ دل کی تھا گہرائیوں سے انہوں نے کام کرتے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ خدا کے کرم سے یہ شروع میں فیصلہ کرنے میں اس لیے ٹائم لگ گیا کہ یہ فیصلہ ہونا تھا کہ الیکشن جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فوراً کرائیں تو کیوں کرائیں. پوائنٹ یہ ہے کہ 5 سال کی یہ ٹرم ہے، 3.5-4 سال ختم ہوئے، سال رہ گئے، یہ الیکشن ایئر ہے. تو آپ بندوق کی نوک پہ رکھ کے تو اگر یہ کہیں گے تو دوسری بھی سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے بھی ووٹرز کو منہ دکھانا ہے. وہ کہیں گے اچھا جی دب گئے ہو آپ کو، انہوں نے یہ کہا یہ وہ. تو اس لیے ٹیک یور ٹائم، اس کے اوپر نہ کہے. بلکہ جو کل پرائم منسٹر نے آفر دی ہے کہ ہمیں بیٹھ کے ایک ایجنڈا بنانا چاہیے، ہم اندر میں آنیسٹلی عمران خان صاحب کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پارلیمنٹ میں آئیں، وہاں گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیں، اپنی کنٹریبیوشن کریں. آگے انٹرم گورنمنٹ کے لیے بندہ جو آپ نے الیکٹ کرنا ہے وہ ایفیکٹو ہو. مطلب الیکشن اسی سال ہے پھر؟ نہیں دیکھیں جب بھی ہوگا الیکشن اسی سال کی میں نہیں بات کر رہا. آپ نے انٹرم گورنمنٹ کا ذکر کیا تو دیکھیں نا، انٹرم وہ عبوری حکومت بنانی پڑتی ہے نا، جب بھی اس کا ٹرم ختم ہوگا تو اس کے بعد تو وہ عبوری حکومت میں لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے پرائم منسٹر کا چوائس کرتے ہیں. تو اس لیے آئیں، اصلاحات میں حصہ لیں، لیجسلیشن میں حصہ لیں، اور گالیاں اور یہ جو ہے نا آج کل جو بد کلامی ہوگی ہماری سیاست میں، اٹ ول ٹیک یو نو ویئر. میں یہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتا ہوں کہ صلح حدیبیہ سے تو واپس گئے، وہ بھی ایک پالیٹکس تھی. واپس جب مکہ فتح ہوگا جہاں ان کے اوپر طرح طرح کے مظالم تھے، تو پھر بھی انکساری اور عجز سے وہ اونٹ پہ بیٹھے تھے اور کوہان کے ساتھ ان کی ریش مبارک لگی تھی اور آنکھوں سے آنسو تھے، اور خالد بن ولید اور سارے جنرلوں کو خبردار کسی کو کوئی لوگوں کو معاف کیا. تو یہ مطلب ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں. یہ بات ہم نے بہت اچھی کی ہے، کیونکہ اس وقت جو پاکستان میں ہم پولیٹیکل کنڈیشن دیکھ رہے ہیں، مطلب جس قدر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا مزاج ترش ہو چکا ہے، اس کے بعد کم سے کم اتنی گنجائش ضرور رکھنی چاہیے کہ کل آپ کسی سے بیٹھ کر بات کر سکیں ملکی مسائل پر، کوئی معاملات کا حل نکالا جا سکے، ورنہ تو آپ ایک دوسرے سے آنکھیں چراتے رہیں گے بیٹھ کر. دیکھیں نا پارلیمنٹری سسٹم کے اندر جو اپوزیشن اور وہ ہیں، ہم سب پولیٹیکل لوگ ہیں. آج ایک حکومت میں کل دوسرا حکومت میں ہوگا. ہمارے سیاسی اختلافات ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے،
اور ڈنکے کی چوٹ پہ پارلیمنٹ کے فلور پہ آپ ضرور اعتراض بھی کریں, لیکن پوائنٹ اس کہ ذاتیات پہ نہ چلے جائیں, ذاتی دشمنی کو نہ بدل دیں کہ یہ بندہ تو, اور لوگوں کو ہیومیلیٹ نہ کریں. عدالتیں موجود ہیں, سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی موجود ہے. آپ کو ایز اے لیڈر, ایز اے پرائم منسٹر دعا کرنی چاہیے کہ میرا جو بگیسٹ پولیٹیکل اپوننٹ ہے, میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اس کو بھی انصاف ملے. یہ نہ ہو کہ ابھی اس کو رگڑ دیں, میں چھوڑوں گا نہیں اور یہ نہیں, یہ چیزیں اس بالکل صحیح بات. سر تھوڑا سا باتیں مشغلوں پر بھی آتے ہیں, سیاست سے ذرا سا ہٹتے ہیں. دن کا کون سا حصہ سب سے فیوریٹ ہوتا ہے آپ کا, کہ سب سے زیادہ آپ انتظار دن کے اس حصے کا کرتے ہیں کہ اچھا ہاں میں ذرا ریلیکس کروں گا, میں تھوڑا چیل کروں گا, انجوائے کروں گا؟ سب سے زیادہ ریلیکسیشن تو گولف کھیلتے ہوئے. میں یہی کہنا چاہ رہی تھی, ہمارے تمام سینئر سٹیزنز کا پسندیدہ کھیل گولف کی ہوتا ہے. دن اسی خواب میں گزر جاتا ہے کہ شام کو کھیلنا ہے. دیکھیں یہ جو انوائرمنٹ ہے نا گولف کورسز کی, یہ بڑی گرین انوائرمنٹ ہے, ان پولوٹیڈ. آپ کے ساتھ وہاں بزنس مین ہوتے ہیں, کوئی ایمبیسڈرز آ جاتے ہیں, وہاں بہت سی آپ گپ شپ بھی لگاتے ہیں, کپ آف ٹی کافی پیا. لیکن یہ شام کے وقت تھوڑا سا ٹائم, دن کے وقت آپ کا ریڈنگ, رائٹنگ, کانسٹیچوئنسی کے اندر جا کے لوگوں کے کام, اور ڈے ٹو ڈے بہت سی. ابھی لیٹلی میں دی نیوز انٹرنیشنل میں کالم لکھتا رہا, اس کے اوپر ایک لرننگ فرام ہسٹری ایک بک ابھی کل پرسوں ہی پبلش ہو کے آئی ہے, وہ میں دیکھ رہا تھا, اس کی بک لانچنگ کر دیں گے. اور ویلفیئر کے کام اور دوستوں یاروں سے, اور پھر تھوڑی اگلی سوشلائزنگ لوگ, چونکہ دیٹ از گڈ فار یور ہیلتھ. ہم جو ایج کے اس حصے میں چلے جاتے ہیں تو آپ گھر میں بیٹھ جائیں نا, تو پھر وہ بات ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ سوشلائزنگ ایک ایسا آپ کی ایکٹیویٹی ہے, آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں, آپ جب تک لوگوں سے میٹ اینڈ گریٹ نہیں کریں گے شاید آپ بہت پریشانیوں کا شکار ہو جائیں گے, اپنے دل کی بات آپ کسی سے نہیں کہہ پائیں گے. جی لیٹسٹ اسٹڈی بھی یہ کہتی ہے کہ آپ کی اچھی ہیلتھ کے لیے جہاں اچھی خوراک اور ایکسرسائز ضروری ہے, وہاں اس سے بھی زیادہ نمبر 1 سوشلائزنگ ہے ود لائک مائنڈیڈ پیپل. بالکل. آپ اپنے فیملی کے ساتھ نیبرز کو ادھر ادھر بیٹھ کے تھوڑا گپ شپ, اپنے حلقہ احباب کے اندر گڈ گپ شپ لگا لیں تھوڑی دیر کے لیے, تو دیٹ کیپس یو ان اے گڈ ہیومر. تو صحت کا خیال رکھنا اس لحاظ سے بڑا ضروری ہے. اور صحت کا خیال رکھنے کے لیے آپ گولف کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں میں ڈائٹ پہ خیال کرتا ہوں. فار شور آئی نو کہ یہ جو ڈائٹیشین کے پاس آپ جائیں نا ڈاکٹر, تو وہ کہتے ہیں جی چینی, چپاتی, چاول, چکناٹ, یہ جو ہے نا اس سے اجتناب ضروری ہے. کرتے ہیں پھر آپ؟ میں کرتا ہوں بالکل. میں صبح ملٹی گرین, وہ اس نے یہ بھی بتایا کہ 6 انچ ڈائمیٹر ہو اس کا صرف روٹی کا, ٹھیک ہے, وہ اس میں ایک حصہ جو, ایک حصہ مکی, آدھا حصہ گندم, یہ اس کی روٹی. میں ابھی بھی وہی اسی سے ناشتہ کیا. رات کی کوئی توری پکی ہوئی یا وہ, تو ساتھ کوئی بائلڈ ایگ لے لیا 1 یا 2 چائے کا کپ, سیب ایک کھا لیا. پھر سارا دن کو آپ سوپ لے لیں, آپ سیلڈ لے لیں, کچھ لے لیں, پھر گولف کھیلیں, پھر شام کو مغرب کے وقت آپ پھر وہی ریپیٹ کریں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا اس پہ تھوڑا احتیاط اس لیے ضروری ہوتا ہے. تو جب ینگ ہوتے ہیں نا تو آپ بہت انرجیٹک ہوتے ہیں, بہت کچھ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. لیکن اولڈر ایج میں آپ کی کیلریز بھی پوری ہونی چاہیے, بٹ ایکسرسائز بھی بڑی ضروری ہے. لیکن آپ نے بہت اچھا ڈائٹ پلان شیئر کیا ہے. میں یہی کہنے لگی تھی. ہاں, اور ہمارے بہت سارے بزرگ ایسے ہیں جو ابھی بھی اسپیشلی اگر میں پنجاب کے ایریاز کی بات کروں تو وہ بڑا اسپائسی کھانا ابھی بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. پلاؤ ہونے چاہیے, شامی کباب ہونے چاہیے, چکن کڑھائی ہونی چاہیے. تو آپ لوگوں نے بھی احتیاط کرنی ہے, اور سمپل کھائیں جس طرح سر کھا رہے ہیں. ایگزیکٹلی, تھوڑا ہیلدی کھانا جو آپ بتا رہے ہیں. کبھی کبھی چیٹ ڈے وہ کہتے ہیں منا لیں. آپ کے چیٹ ڈے میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں, چیٹ ڈے پہ تو آئی لائک آل گڈ فوڈ, تو ایوری بڈی لائک. دیکھا نکل ہی گئی اندر سے, میں جہاں پہ بنا کرتی نہیں, کبھی کبھی تو چیٹ ڈے ہونا چاہیے. شور ہے کہ آپ کبھی آپ اچھا پلاؤ بنا ہوا, لیکن ونس ان اے بلو مون. جو کھانے کے عادی ہیں وہ روز کہتے ہیں چیٹ ڈے, وہ کہتے ہیں روز چیٹ میل ڈے. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, اٹ واز نائس ہیونگ یو. بڑا اچھا لگا. ہماری کوشش تھی کہ ظاہر سر اگر پروگرامس میں جاتے ہیں تو پولیٹیکل ڈیبیٹس ہوتی ہیں, لیکن ہم نے سوچا کہ ذرا آج ڈفرینٹ ہی سر سے کچھ گفتگو رکھیں. تھوڑا سا ہمیں ایک کہنا چاہیے نا کہ ذرا یاد کریں کہ کیا کیا سر کی میموریز ہیں, تو ہمارے ساتھ ہم نے شیئر کی. ایک چیز میں یہ کہنا چاہوں گا لاسٹلی. جی دیکھیے آج جو ہماری وری ہے نا وہ معیشت کی ہے. بالکل معیشت کی, اور اس میں IMF کا مسئلہ ہے. یس. پھر آپ دیکھیں کہ یہ FATF کی اسے ہم نے نکلنا ہے. میں نے وہ 2-3 چیزیں لکھی تھی. پھر یہ یورپین یونین کی ایویشن سیفٹی ایجنسی نے ہماری PIA پہ پابندی لگائی ہوئی ہے.
پھر آپ یہ دیکھیں GSP+ پہ بھی وارننگ ہے. یہ ٹیررزم بھی سر اٹھا رہا ہے اور ڈپلومیٹک آئسولیشن کی طرف بھی ہم نہیں جانا چاہتے. تو یہ جو اور اس کے اوپر تو یہ کہ انٹرنل پولرائزیشن آئی ٹیل یو یہ اس کی جڑ ہے. اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا. میں پوری قوم سے میری استدعا ہے کہ ایک دوسرے کی دشمنی نہ کریں خدا کے لیے. یہ ملک ہمارا ہے. ہم کبھی کوئی ایک پروفیشن میں کوئی دوسرے پروفیشن میں تو اس کو کریں. اور یہ جو میجر ایریاز ہیں گورنمنٹ ان پہ کنسنٹریٹ کرے, ڈیمز بنائے اور لوگوں کے حالات کو بہتر کرے. وین کمز ٹو نیشنل ایشوز تو تمام سیاسی جماعتوں کو اسٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پر ہونا چاہیے. اور اس کے لیے آج شہباز شریف صاحب نے کہا بھی یہ گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کی ہے, بالکل, جو کہ بہت اچھی بات ہے. ذرا آپ نے اس پہ ایکسپلین کیا کہ IMF ہو, ٹیررزم ہو, دیگر معاملات, ان سب پر ڈسکشنز اینڈ ڈیبیٹس ہونی چاہیے اور اس میں پولرائزیشن نہیں ہونی چاہیے. اینی ویز وقت کے ختم, ملاقات کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیے اور وہ کھائیے جو سر کھا رہے ہیں. اللہ حافظ.